होती। तमाम दोस्तों को एक मिनट, हाँ हाँ बस सही है। जी, तमाम दोस्तों को आज की इस खसूसी नशिस्त में खुशामदीद। आपके इल्म में है कि आज की ये खसूसी नशिस्त डॉक्टर वज़ीर आगा के हवाले से है। डॉक्टर वज़ीर आगा एक ऐसा अजीम नाम जिसकी शख्सियत के इस कदर ऐसे मुतलक़ पहलू हैं कि जिनमें से एक को भी अगर हम देखते चले जाएं तो हम उसको देखने, परखने और समझने का हक़ शायद अदा न कर सकें। बहुत बड़े नक्काद, नज़्म निगार, इंशाइया निगार, गज़ल में अपना एक अलग मकाम, मज़ाह में अपना एक, यानी शख्सियत के इस कदर पहलू, इतने ज़्यादा पहलू कि हम अगर उन्हें अदब के उन चंद बड़े नामों में शामिल करें जो कि हम यकीनी तौर पर करते भी हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को, उर्दू अदब के लिए इतना कुछ, इतना ज़ख़ीरा छोड़ा है कि हमारी आने वाली नस्लें जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करती रहेंगी। हमारी आज की इस नशिस्त की सदारत मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, जिनकी नज़्म को पढ़कर हमने नज़्म लिखना सीखा, मेरी मुराद जनाब इक़्तिदार जावेद से है। और हमारी आज की इस नशिस्त की सदारत मोहतरम इक़्तिदार जावेद फरमाएंगे। हमारे आज के वो मेहमानान जो डॉक्टर वज़ीर आगा के फ़न के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे, उनमें हमारे नहायत ही प्यारे दोस्त मुनव्वर उस्मानी हैं। मुनव्वर उस्मानी का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। इंशाइये के हवाले से, इंशाइये की तरवीज के हवाले से, इंशाइये की तनकीद के हवाले से इनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। हमारे साथ हैं हमारे प्यारे दोस्त मुनव्वर उस्मानी। इनके साथ साथ आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू फरमाएंगी मोहतरमा नजमा मंसूर। मोहतरमा नजमा मंसूर का ताल्लुक़ वज़ीर आगा के साथ बहुत गहरा, मुझे याद पड़ता है जब मैं पहली दफ़ा डॉक्टर वज़ीर आगा से मिला था, तो उस वक्त मेरी पहली मुलाकात नजमा मंसूर से भी हुई थी। और ये जो है कमोबेश कुछ 25-30 बरस पहले की बात है। ये 1997-98 के आसपास की बात है। तो बहुत तवील अरसा आगा साहब का जिस कदर एहतराम और आगा साहब के काम के हवाले से जितना तनकीदी काम नजमा मंसूर ने किया है, शायद ही किसी दूसरे शख्स ने किया हो। आज वो भी आगा साहब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगी। उनके साथ साथ हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम नज़्म का एक बहुत बड़ा नाम और वज़ीर आगा के इंतहाई करीबी दोस्तों में शामिल यूसुफ़ ख़ालिद साहब हमारे साथ हैं। मैं उन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज डॉक्टर वज़ीर आगा की शख्सियत के हवाले से हज़रत यूसुफ़ ख़ालिद से भी हमें बहुत कुछ सुनने और सीखने और समझने को मिलेगा। तो प्रोग्राम का के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नजमा अपना पिछले प्रोग्राम की कार्रवाई पेश होनी है। हेलो जी नहीं नहीं नहीं, अभी आप प्रोग्राम आगे करें आगे। चले 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 चलो चलो ठीक है। हम्म। तो आगाज़ करते हैं और मैं गुजारिश करूँगा मुनव्वर उस्मानी से कि वो आगा जी के हवाले से कुछ यादें, कुछ बातें और उनके इंशाइये के हवाले से, इंशाइये के साथ उनकी मोहब्बत के हवाले से कुछ बात करें। और महज़ इंशाइया तक महदूद होना मतलब लाज़िम नहीं है, मैं क्योंकि इंशाइया
اور منور عثمانی کا تعلق بہت گہرا ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں وہ انشائیے کا ایک تعلق ہے، ورنہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی محبت کے کئی اور پہلو بھی ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے عبداللہ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جناب اقتدار جاوید صاحب صدارت کی اجازت سے میں سب سے پہلے آپ کے جو یہ ادبی اور تخلیقی فورم ہے چراغ ہمیش، ان کا شکر گزار ہوں، خصوصاً عامر عبداللہ صاحب کا، محترمہ نجمہ منصور صاحبہ کا، محترمہ انجلا ہمیش صاحبہ کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے جو آپ سب کا تعلق رہا ہے، ویسے ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھی ان سے محبت کا، مطالعے کا، ملاقات کا بڑا ہی ایک خوشگوار سا تعلق رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی اور بھی ظاہر ہے جیسے آپ سب کی ملاقاتیں ہوں گی بڑی شخصیات سے، بزرگ شخصیات سے، لیکن وزیر اعلیٰ کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ بزرگ شخصیت تھے، بہت بڑے شاعر، نقاد، ادیب تھے، لیکن ان سے مل کر جو ایک سب سے بڑا احساس ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کسی بھی نوعیت کی کمتری میں مبتلا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ملتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کچھ لکھا، آپ نے کچھ پڑھا، اگر کوئی نئی نظم کہی تو سنائیے، حتیٰ کہ اپنی نظم سناتے اور کہتے کہ رائے دیجئے، اب بتائیے کہ کہاں ایک جونیئر شخص اور کہاں ایک سینئر شاعر، لیکن وہ بڑی خوش دلی سے کہتے، بڑی محبت سے کہتے کہ جی یہ مختصر سی نظم ہے، یہ پڑھیے اور اپنی رائے دیجئے۔ وزیر اعظم سارے قافلے کو ساتھ لے کر چلنے والے شخص تھے، یہ خوبی ان کی شخصیت میں بھی تھی، اور یہی خوبی آپ کو ان کے مجلد اور آپ میں بھی ملتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر میں اردو کے بڑے بڑے مجلے ہمارے سامنے ہیں اور ہماری ادبی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن اوراق کی ایک خاص بات آپ دیکھیے، سارا اوراق آپ کے سامنے ہے، آپ سب کئی ساتھیوں کے پاس اوراق کی پوری فائل ہوگی، اوراق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دروازے ہر تخلیق کار کے لیے، ہر محقق کے لیے، ہر نقاد کے لیے کھلے ہوئے۔ جس طرح وزیر اعلیٰ کے دل کے دروازے بھی اور ان کے گھر کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہوئے تھے، اسی طرح مجلہ اوراق کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ ادب کی ہر صنف سے اوراق نے اپنا تعلق قائم و دائم۔ ہمارے یہاں بہت سارے ادبی رسائل ایسے ہیں جن کا خصوصی تعلق شاعری سے ہوتا ہے، باقی چیزوں سے اتنا نہیں ہوتا۔ کچھ مجلے ایسے ہیں جن کا تعلق فکشن سے ہوتا ہے زیادہ تر، اور باقی اصناف سے اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ کا تحقیق اور تنقید سے ہوتا ہے، تخلیقی اصناف سے نہیں ہوتا۔ لیکن وزیر اعلیٰ کی شخصیت کی طرح، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کی شخصیت کی طرح ان کا مجلہ اوراق تمام اصناف سے، تمام اشخاص سے، تمام علاقوں سے، خطوں سے تعلق رکھنے والا مجلہ۔ اچھا، چونکہ باتیں کئی ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پروگرام کا وقت کتنا ہوتا ہے، میں صرف یہاں جو ہمارے پیارے بھائی عامر عبداللہ نے ذکر کیا ہے وزیر اعلیٰ کی انشائیہ نگاری کا، تو میں اس کے حوالے سے دو تین باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ وزیر اعلیٰ کا جو انشائیہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو انشائیہ ہے، انشائیے کی حامل تحریریں وزیر اعلیٰ سے پہلے بھی اردو ادب میں موجود تھیں۔
जिसे वजीर आगा के ही अल्फाज में इंशाइये के अनासिर कहना चाहिए, या वजीर आगा ने एक जगह लिखा इंशाई तेवर। रशीद अहमद सिद्दीकी का जिक्र करते हुए वजीर आगा ने लिखा कि उनके यहाँ इंशाई तेवर है। तो ये इंशाई तेवर की हामिल नसर हमारे पास मौजूद, लेकिन जिसे हम जदीद इंशाइया कहते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जदीद इंशाइया जो है वजीर आगा की अता है। वजीर आगा में जो दो खूबियां थी वो सिन्फ इंशाइया में बड़ी काम है। एक, वजीर आगा एक अच्छी नसर लिखते थे और दूसरों से मुख्तलिफ नसर लिखते थे। ये बड़ी खूबी थी कि वजीर आगा की नसर माजी के किसी नसर निगार से कुल्ली तौर पर नहीं मिलती। दूसरी खूबी वजीर आगा में उनका इल्म और उनकी फिक्र थी। तो उनका इल्म और उनकी फिक्र और उनकी अच्छी नसर, ये दोनों सिन्फ इंशाइया में उनके काम। अच्छा, अब इंशाइया में वजीर आगा की जो तबीयत और मिजाज था कि वो हर चीज को मुख्तलिफ अंदाज से देखते थे। जैसे उन्होंने खुद भी लिखा है कि कभी किसी वक्त किसी मंजर को देखने के लिए दूसरे किनारे पर जाकर देखिए, दूसरे किनारे पर एक नया मंजर नजर आएगा। वजीर आगा के इंशाइयों का एक मजमुआ भी है जिसका उन्वान है दूसरा किनारा। अच्छा, ये जो दूसरे किनारे से देखना, दूसरे जाविये से किसी मौजू को, किसी शय को देखना, ये बहुत अहम वजीर आगा की तबीयत में, शख्सियत में, गुफ्तगू में और इंशाइये में है। और यही आप सब जो है, आप में अक्सर जो मेरे साथी हैं वो नज्म निगार हैं, वजीर आगा की नज्म की खूबी भी यही। वजीर आगा की नज्म बुनियादी तौर पर वजीर आगा की शख्सियत से, हर शायर की तरह वजीर आगा की शख्सियत से ही नहीं, वजीर आगा के दीगर जो तख्लीकी असनाफ है, जो इंशाइया है या उनकी ज़बानें हैं, उन सबसे जुड़ी हुई। मुझे वजीर आगा की इंशाइये में उनकी नज्म की तरह का रब्त और सब नजर आता है। बज़ाहिर इंशाइये को कहा जाता है कि ये एक गैर रस्मी सिन्फ अदब है और ये ढीली ढाली सी सिन्फ अदब है, लेकिन वजीर आगा के इंशाइये का अगर हम मुताला करें तो वजीर आगा के इंशाइये में एक रब्त ज़ब्त की कैफियत हमें नजर आती है। अच्छा, सिर्फ दो तीन मैं मिसालें यहाँ अर्ज करता हूँ कि वजीर आगा किस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत को और मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं। मसलन यहाँ मैं ये गुजारिश करूंगा कि जैसे मैंने उनसे आपसे अर्ज किया कि उनकी नस्ल एक नई नस्ल है, इसी तरह वजीर आगा के इंशाइये में आपको एक नई किस्म की मंतिक नजर आती है हर मसले में, हर मामले में, हर मौजू। तो ये जो नई नस्ल है या ये नई किस्म की मंतिक है, ये वजीर आगा के इंशाइये की कुव्वत है। एक मिसाल देखिए, वजीर आगा का एक इंशाइया है आंधी। वजीर आगा आंधी के बेरहम थपेड़ों को बाबरकत और फर्दो कौम की तश्कील और तकमील का बाइस कहते हैं। बताइए कि आंधी एक अलग चीज है और हम उससे बचते हैं, और आंधी जब चलती है तो हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। वजीर आगा कहते हैं कि बाबरकत है, और ये भी कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में कभी आंधी नहीं आई उसकी हालत को काबिल रहम और उसकी जहनी पुख्तगी को ना काबिल एतबार कहना चाहिए। ये एक अजीबोगरीब अंदाज से वो किसी भी मौजू को देखते हैं और उसके हवाले से एक नई किस्म की मंतिक, एक नया किस्म का फलसफा तराशते हैं। ये अमल सिर्फ एक आध मौजू तक महदूद नहीं, हर उन्वान तले हमें इसी नौयत की कैफियत का, एक खुशगवार कैफियत का सामना होता है। मसलन बिस्तर अलालत के हवाले से लिखते हैं कि बिस्तर अलालत को एक ऐसा खुशगवार मकाम कहना चाहिए जहां जिंदगी और मौत की सरहद पर चहलकदमी की फुर्सत भी होती है और इजाजत भी। अब अलालत बीमारी जिससे जाहिर है कि हर शख्स भागता है, अलालत के हवाले से ये आगा साहब
किस नौयत की शगुफ्तगी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, बात चीजें और मौजूदात बज़ाहिर आम होते हैं, लेकिन एक ज़ीरक और मुख्तसर इंशाइया निगार उनको खास बना देता है। इसके बरक्स बात चीजें खास ही होती हैं, लेकिन उनकी अमूमियत के बाइस उनकी खुसूसियत आंखों से ओझल हो जाती है। वज़ीर आज़म का एक इंशाइया है दस्तरखान। ये इंशाइया जमीन से और अहले जमीन के ताल्लुक को मजबूत और बामायने बनाने की एक दिलकश कोशिश है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मुझे, या उधर कुछ आवाज नहीं मसला आ हो रही गया? है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही मुझे लगा मैम, मैं ऐसा है कि डिस्कनेक्ट हुई शायद हूँ, मेरी तरफ से खराबी हुई है, लेकिन मुझे लगता है उनकी मुझे तरफ लगा से। मैं डिस्कनेक्ट हुई हूँ। नहीं मुझे भी नहीं, ऐसा लगा आवाज जैसे नहीं आ मुझे नहीं आ रही आवाज़, शायद डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, हाँ, लग यही रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया। शायद डिस्कनेक्ट हो गए। और बाकी मुनव्वर उस्मानी जैसे फरमा रहे थे, ये मेरा भी इस हवाले से तजुर्बा है कि वज़ीर आगा अपने जो नौजवान लिखने वाले थे, उम्र में जो उनसे बहुत छोटे थे, तो उनके साथ भी उनका रवैया बड़ा ही मुशफ़िकाना और बड़ी मोहब्बत भरा होता था। और जब उनके सामने आप बैठते थे तो वो आपको एहतराम और वेटेज देते थे, ये बड़ी बात थी। जैसे मुनव्वर ने कहा कि वो अपनी कोई छोटी सी नज़्म पेश करते थे, आपसे राय मांग लेते थे, यानी आपको अहम होने का एहसास दिलाते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं जब जब उनसे मिला हूँ, एक ऐसा जिंदा दिल इंसान, यानी यानी अब्दुल्ला साहब, 80-50 आवाज आ रही है? जी सॉरी मेरा ख्याल है मुनव्वर साहब आ गए हैं वापस, वो पूछ रहे हैं कि जी आवाज आ जी रही है उनकी। अ, एक अ, देखता हूँ मैं यहाँ पे। अगर अब्दुल्ला साहब आवाज आ रही? जी जी, अब आपकी जी हाँ, आवाज़ जी आ आवाज आ आ रही 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 है है, है। मुनव्वर साहब, आवाज आ हाँ, रही है, आवाज आ रही है। कंटिन्यू करिए। अब आ रही है आवाज़। जी 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 जी। कहिए। वो कोई मेरे ख्याल है नेट का मसला हुआ और एकदम ये मीटिंग से मैं बाहर हो गया। अ, सिर्फ एक आखिरी एक जुमला अर्ज करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ कि हम आम तौर पर वज़ीर आग़ा की शायरी का मुताला करते हैं और आम तौर पर उनकी तनकीद का मुताला करते हैं, लेकिन जो इंशाइया एक उससे मोहब्बत और लगाव और ज़ौक़ रखते हैं, वो इंशाइया का भी मुताला करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन वज़ीर आग़ा के तमाम इंशाइयों का मुताला असल में उनकी नज़्म को खुसूसन और उनकी तनकीद को भी समझने में खासा मुआविन साबित होता है, कम से कम मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आग़ा के इंशाइये में उनकी फ़िक्र और मिज़ाज के सब पहलू और उम्र और एहसास के तमाम मौसम घुल-मिल गए। इस तरह इंशाइया नुक्ता आफ़रीनी और हद रसानी का ही हामिल नहीं रहा, इंशाइया निगार की गुज़रती ज़िंदगी का गहरा और वसी मंज़र भी बन गया है। यानी वज़ीर आग़ा की पूरी शख्सियत का मुताला करना हो, वज़ीर आग़ा को पूरी तरह महसूस करना हो, वज़ीर आग़ा की फ़िक्र और एहसास से मुकम्मल तौर पर रब्त कायम करना हो, तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी शायरी के साथ-साथ, उनकी तनकीद के साथ-साथ, उनके इंशाइये का भी ज़रूर मुताला करें। आप सब अहबाब का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूब, बड़ी उम्दा बहुत गुफ्तगू खूब। फरमाई, बिलखुसूस आगा जी के इंशाइये के हवाले से। और मुझे एहसास है और अंदाज़ा है कि आपका इंशाइये के साथ किस कदर गहरा कल्बी रिश्ता है। और आगा साहब की तो यूँ समझ लीजिए कि एक औलाद की तरह था और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसे पाला है। तो वो रिश्ता ज़ाहिर है कहीं न कहीं बहुत सारे दोस्तों ने निभाया। कुछ रास्ते में वो अभी तक साथ चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा देर साथ नहीं चल पाए, लेकिन ये है कि एक सिलसिला है
جو بہرحال چل رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ جیسے دوست بالخصوص اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا احسان بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے ادب کے لیے، اور آپ کی ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کے لیے بھی بے پناہ محبت ہے۔ بہت خوب۔ جی اب آپ نے محترم منور عثمانی کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ہمارے ساتھ آج ویسے تو جتنے لوگ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سب وزیر اعلیٰ سے محبت کرنے والے دوستوں میں ہیں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو ان سے ملے بھی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جن کا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ گزرا ہے۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا نجمہ منصور کا، تو نجمہ منصور کا آغا جی سے جو رشتہ تھا بلا شبہ وہ بہت گہرا رشتہ تھا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آغا جی کے حوالے سے بات کریں۔ جناب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں چراغ ہمیش ادبی فورم کی کہ میں نے انہیں کچھ عرصہ پہلے یہ تجویز دی تھی کہ آغا جی کی سالگرہ آ رہی ہے 18 مئی کو، تو ہمیں ایک نشست ان کے لیے رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے اس بات کو قبول کیا۔ میں ان کی اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اور جہاں تک آغا جی کی بات ہے، تو آغا جی سے میرا تعلق جو ہے وہ 86-87 سے، جب میں اسٹوڈنٹ تھی ابھی، تب سے ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے پاس گئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ وہ نہیں رہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو اب میں جو ہے آپ ان کی جو شخصیت کے بارے میں بھی سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی تنقید پہ، ان کی انشائیہ نگاری پہ، شاعری پہ۔ میں آج خاص طور پہ جو ہے ان کی نظم کے حوالے سے، اور وہ بھی جو ہے ان کی رومانوی نظم جو ہے اس پہ بات کروں گی کہ میں نے آغا صاحب کی زندگی میں ان کی جو رومانوی نظمیں تھی ان کا انتخاب کیا تھا برکھا بھیگے خوابوں کی کے نام سے، اور وہ کتاب کس نام سے؟ شائع بھی ہو گئی تھی۔ کس نام سے انہوں نے انتخاب برکھا بھیگے خوابوں کی، یہ آغا جی نے بہت پسند کیا تھا اس انتخاب کو، اور جو ہے یہ پھر میں نے یہ 2001 میں شائع ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسی میں سے کچھ نظمیں لے کے تو ان کا تجزیہ کیا تھا، وزیر آغا کی رومانوی نظمیں خصوصی مطالعہ، اس عنوان سے، اور وہ بھی کتاب شائع ہوئی ہے اور لوگوں نے بڑا اس کو سراہا۔ تو میں آج اس حوالے سے بات کروں گی کہ آغا جی کا یہ جو پہلو ہے وہ اتنا نمایاں، لوگوں نے اس پہ بات اتنی زیادہ نہیں کی۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر آغا جو ہے وہ ایک منفرد نظم نگار تھے۔ ان کی جو نظمیہ جہاد کا فنی و فکری جائزہ جو ہے وہ امتزاجی، ارضیاتی، اسلوبیاتی اور ماورائی تناظر میں تو لیا گیا ہے، لیکن رومانوی سطح پر وزیر آغا کی نظم کے پرت کھولنے کی زیادہ کوشش نہیں کی گئی۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر آغا کی نظموں میں رومانوی پہلو اتنا خفی ہے کہ اس اسرار کے اندر اتر کر اس کے پس منظر کی دھند کے منطقوں کا ناظر بننا پڑتا ہے، اور جس میں کاری کے لیے تجسس اور تلاش کی نئی نئی دنیایں آباد ہیں، جن کی تفہیم کے لیے گہری نظر اور مشاہدے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نظم کی رومانوی تناظر میں تفہیم کے لیے
ان کی نظم میں علامتوں اور پیکر تراشی کے نظام کو سمجھنے کی خاص ضرورت ہے اور عام کاری کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نظموں میں علامتیں، تشبیہ، استعارے اور پیکر تراشی کا ایک ایسا نظام موجود ہے جو عام کاری کو نظر نہیں آتا۔ اس کے تجزیاتی مطالعے کے لیے گہری علمی بصیرت کی ضرورت ہے۔ یہ رومانوی پہلو ان کی نظمیہ کائنات کی وہ بھید بری دنیا ہے جس میں محبت کی لطیف فضا منفرد و دلکش تخلیقیت سے بھرپور ہے۔ دیگر رومانوی شعراء کی طرح ان کی نظمیں محض عشق و محبت کا کھلا اظہاریہ نہیں ہیں، بلکہ ایک تقدیس بھری دیو مالائی پراسرار فضا تخلیق کرتی ہیں۔ ان کی رومانوی نظموں میں اضطراب کا عشق و محبت کے ساتھ انسلاک روحانی سرخوشی کا اظہاریہ ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے اندر اور باہر کے ماحول سے علامتوں اور استعاروں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ماحول ان پر ایک سحر انگیز کیفیت طاری کرتا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر اس جادوئی کیفیت سے اپنے مشاہدے کے زور پر اپنی نظموں کو ایک منفرد ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی رومانوی نظمیں محبت کے لطیف جذبے اور اداسی کی سلگتی آنچ سے جنم لیتی ہیں۔ ایک ایسی مقدس ہستی ان کے محبوب کی شکل میں دکھائی دیتی ہے جو زمان و مکان سے ماوراء ہے، جس کی یادوں سے جڑی مبہم کہانیاں ان کی رومانوی نظمیہ شاعری میں نظر آتی ہیں۔ یہاں میں ایک ان کی نظم کا اقتباس پڑھنا چاہوں گی کہ گلی بھی وہی ہے، مکان بھی وہی ہے مکان کا پراسرار بے نور زینہ، مگر چور قدموں کی بے نام آہٹ، ملائم لبادے کی محجوب سی سرسراہٹ، ہٹو راستہ چھوڑ دو کی چمکتی گسیلی ادا، پھر ہنسی ضبط کرنے کی مدھم صدا، وہ صدا اب نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، خاموشی کی بھیگی ہوئی التجا کے سوا۔ یوں تو وزیر اعلیٰ کی ہر نظم موضوع کے اعتبار سے منفرد اور سحر انگیز ہے، لیکن ان کی رومانوی نظمیں اتنی منفرد ہیں کہ قاری انہیں پڑھتے ہوئے نظم کے اندر خود راستے تلاشتا ہے۔ قاری اپنی اندر چھپی وحشتوں کو نظم نگار کی فطری محبتوں میں ڈھونڈتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی رومانوی نظمیں پڑھتے ہوئے اکثر مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی اس مزاج کی نظمیں ایسا خوبصورت آرٹ ہے جس میں محبت ایک ایسے نقطے میں سمٹ جاتی ہے جس میں دل درد کی بھٹی میں جل کر کندن ہو جاتا ہے، جو پارس پتھر بن کر کسی بھی شے کو سونا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر یادوں کی بوند بوند روح کے نہا خانوں میں جمع کر کے محبت کو امر کرنے کا ہنر جان لیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ان نظموں میں محبت ایک سلگتا ہوا دھواں ہے جس کی سلگن سے نظم کی ہر سطر سے لاکھوں آنکھیں جھانکنے لگتی ہیں۔ ہر آنکھ محبوب کی طرف تقدیس سے اٹھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نظموں سے چھلکتی یہ محبت کچھ اور ہی شے ہے۔ قاری کو محبت کی یہ سات رنگی گٹھری کھولنے کے لیے تقدیس کی ایک خاص فضا تخلیق کرنا پڑتی ہے، تب جا کر وہ اس گٹھری سے کچھ پا سکتا ہے۔ ان کی بہت سی نظمیں جو ہیں عام جو شاعروں کی طرح اپنی نظموں میں وہ عشق و محبت کی جو باتیں اور محبوب کے قصے ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ مثلاً ان کی نظم پہلی رنجش کے بعد اور تم جو آتے ہو میں اس رویے کو رومانوی تناظر میں محسوس کیا جا سکتا ہے جو تہذیب و شائستگی کا سلجھا ہوا اظہاریہ ہے۔ یوں بھی شائستہ روی ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ مجھ جیسے کئی احباب جنہوں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ نفیس لب و لہجے اور منفرد اسلوب کی حامل یہ رومانوی نظمیں ایک حساس تخلیق کار کا ہر طرح کی بناوٹ سے پاک ایک فطری اظہاریہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ نظم پہلی رنجش کے بعد کی یہ سطریں ملاحظہ کرے جس میں تمثیلی انداز اپنایا گیا ہے۔ کتنا سکون ہے
कहो सुकून है। छोटी छोटी चुभने वाली जहरीली बेहंगम बातें, दरवाजे पर इनको जैसे गिरबान ने रोक लिया है। तुम भी अपने आंसू रोको, सूप पियो, नूडल चखो, मछली के ये कतले खाओ, और मंगाऊं? अच्छा, अब कहवा हो जाए, पी कर देखो, बुरा नहीं है। तलखी का भी एक मजा है। दुख के साथ भी रहना सीखो, मेरे साथ भी रहना सीखो। डॉक्टर वजीर आगा की रोमानवी नज़मों में भी एक रख रखाव, तहजीब और शाइस्तगी मौजूद है। दरअसल उन्होंने रोमान की इक़दार को बहुत आला और अरखा रखा। यही वजह है कि उनकी नज़मों में वो तहजीब और इक़दार भी नज़र आती हैं। नज़्म तुम जो आते हो कि ये सतरे मुलाहिजा करें, तुम जो आते हो तो कुछ भी नहीं रहता मौजूद, तुम चले जाते हो और बोलने लगते हैं तमाम। अध खिले फूल, समात पे जमी चाप, हवा, बंद मकान, गुफ्तगू करने के आसन में रुके सब अजसाम, मुर्दा लम्हात का एक ढेर, पहाड़। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब कोई इंसान मोहब्बत आशना होता है तो उसकी जिंदगी नसर से निकलकर नज्म में दाखिल हो जाती है। रूह के अंदर एक ऐसी मोमबत्ती सुलग उठती है जो नूर के दायरे तख्लीक करती है, और इसी रोशनी में वो सियाहत कल्ब करता है। वजीर आगा ने भी निफ सदी से अपने अंदर एक ऐसी ही मोमबत्ती सुलगाए रखी, जिसकी नोक पर उगी रोशनी के प्याले के पास गौर से देखे तो जदीद नज्म का चेहरा सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है। वजीर आगा की नज़मों में रोमानवी शायरी और जदीदियत की खसूसियात ने अलामत निगारी की अमेज़श से उनके इजहार को जो वुसअत दी है, उसने इन नज़मों की तयदारी और मानवी हुस्न को दो चंद कर दिया है। वजीर आगा ने इस बात का इजहार खुद भी बार बार किया कि शायरी अगर क्लेशों के बोझ तले दबी रहे, अलामतों और इस्तारों की ताजगी से महरूम हो, तो वो शायरी नहीं महज मंजूम नसर है। वजीर आगा ने अपनी नज़मों में जो अलामतें बरती हैं, वो ज़िंदगी और फितरत से करीब तर हैं। कारी उन्हें हकीकत के रूप में देखता है, और ज़िंदगी की छोटी छोटी हकीकतें उनके असलूब की बदौलत एक ऐसी पुरस्कार कैफियत की हामिल हो जाती हैं जो मौजूद को वजूद से मुंसलिक करके नई बुलंदियों को छूने लगती हैं। वजीर आगा ने अपनी नज़मों में जहाँ बाहर की फितरी खूबसूरतियों और बदसूरतियों को बयान किया है, वहाँ अंदर के इसरार की धुन में दूर तक देखने की कोशिश भी की है। इन नज़मों में दीगर रोमानवी असरार के साथ साथ बराह रास्त औरत से आशिकाना जज्बात का इजहार नहीं मिलता। ना तो उन्होंने जिनसी तस्कीन के जज्बात के खुल्लम खुला इजहार से अपनी नज़मों को परागंदा किया है, और ना ही इन नज़मों में औरत के तकद्दस और वकार को पामाल करने की कोशिश की है, बल्कि इन नज़मों में मोहब्बत एक लतीफ़ जज्बे की सूरत जारी और सारी है। वो मोहब्बत जो उनकी अक्सर नज़मों के मंजरनामे के पस मंज़र से यूं झांकती है जैसे फूल से खुशबू जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस की जा सकती है, या वो भीगी हुई रोशनी जो अंधेरे से मुतसादम नहीं होती बल्कि उसमें हल होकर चांदनी का रूप धार लेती है। यहाँ मैं उनकी एक नज्म जो है वो आपको सुनाना चाहूंगी, जो आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये वाकई एक ऐसी नज्म है कि जिसमें उनकी जो रोमानवी एक सोच है वो किस तरह हम तक पहुंची है। इसका उन्वान है, चुप बैठे क्यों अपना आप गवाते हो। हर देवी का कोई ना कोई पूजने वाला भी होता है, कोई ना कोई कट जाने मर जाने वाला चाहने वाला भी होता है। तुम भी कोई पत्थर ढूंढो, कोमल पूरो, मीठे बोलो, सुर्ख अनाबी फूलो, गीतों और नाजुक सपनों से तुम भी उस पत्थर को सूरत बख्शो। होंठ तराशो, आंखें खोदो, कौसे खींचो, अकलीदस के सारे मंतर उस पर फूको। पत्थर को पैकर में ढालो, फिर इसको सिखलाओ जीना। मीठी मीठी बातें करना, शर्माना, पलकों को ओढ़ के छुपना, खुशबू बनकर उड़ते फिरना,
कभी मुद्दर गीतों में ढलना, कभी तुम्हारी याद में रोना, आहें भरना, बहनों खुद से बातें करना, और तुमको पत्थर दिल कहना, और तुमको पत्थर दिल कहना। तुम भी पत्थर बनकर देखो, तुम भी कोमल पोरो, मीठे बोलों के जादू का मंजर देखो। तुमने सारी उम्र तमाशा ही देखा है, अब तुम खुद भी एक तमाशा बनकर देखो। हर हस्ती का कोई ना कोई चाहने वाला भी होता है, तुम भी खुद को चाहने वाला, उसकी खातर कट जाने मर जाने वाला बनकर देखो, जी कर देखो। चुप बैठे क्यों अपना आप गंवाते हो। मोहब्बत की नज़्मों को पढ़ने के बाद आपके जान लेंगे कि असद ज़मानवी नज़्म वो होती है जिसके गिर्द मोहब्बत की रोशनी का एक हाला नमूदार हो जाता है। वज़ीर आगा की नज़्मों में महबूब का तस्वर एक ऐसा लतीफ़ लम्स है जो किसी एक पैकर में नहीं ढलता, बल्कि मुख्तलिफ रूप में चिलमन से लगे बैठे उस महबूब का दिलावेश तस्वर उभार देता है जो साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं। वज़ीर आगा एक ओरिजिनल तख्लीक़ात है। उन्होंने इन नज़्मों में मोहब्बत के उस असरार को मस करने की कोशिश की है जो सिर्फ उन्हीं की इनफरादियत है। मोहब्बत की इन मुख्तलिफ तर्ज की नज़्मों को आप भी पढ़ें, ये आप पर बहुत कुछ आश्कार करेंगी। मैं इस के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आपको मैंने टाइम दिया है, और अभी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करनी है। मैं समझती हूँ कि आगा जी के पास जो जो भी बैठा है वो उनकी उनकी कोई ना कोई चीज़ उनमें ज़रूर आई है, क्योंकि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी जो है हमारे ना चाहते हुए भी उनकी बहुत सी बातें हम में हलूल कर जाती हैं, और हम उन जैसे किसी ना किसी तौर पे हम उन जैसे नज़र आते हैं और आना भी चाहिए। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा और उनसे बहुत कुछ सीखा। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया नजमा साहिबा, आप डॉक्टर साहब की नज़्म निगारी के हवाले से बड़ी उम्दा तहरीर, बड़ी उम्दा गुफ्तगू। अच्छा, जब आप वज़ीर आगा को पढ़ते हैं तो उनका एक रवैया उनके तमाम असनाफ़ सुखन जो उन्होंने लिखी हैं उनमें नज़र आता है, और वो है मामूली को गैर मामूली बनाने का रवैया, अमूमी को ख़ास बना देने का रवैया, इंशाइया छोटी छोटी सी चीज़ों को, आम चीज़ों को ख़ास के दर्जे पर ले जाना। इसी तरह नज़्म में उनके यहाँ जो अलामात हैं, जो तमसीलें हैं, वो भी इसी तरह से हैं, बहुत छोटी छोटी सी अपने इर्द गिर्द से मामूली चीज़ों को वो उठाते हैं, उन्हें नज़्म के कैनवस में लेकर आते हैं और मानी का एक जहान खल्क कर देते हैं। तो यहाँ मैं समझ कि सबसे बड़ा एक मरकज़ी या बुनियादी रवैया है उनकी पूरी तख्लीक के अंदर। नजमा साहबा ने उनकी रोमानवी नज़मों के हवाले से बात की, तो डॉक्टर साहब ही हैं जिन्होंने मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत लिखी। तो मोहब्बत की तरफ उनका मोहब्बत से मोहब्बत उन्हें थी और बेपनाह थी। तो उनकी रोमानवी नज़में अमूमी हैं ही नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी लिखा हुआ अमूमी है ही नहीं। तो इसलिए उनकी हर तख्लीक के साथ एक ख़ास तरह की आप ये कह लीजिए कि जहाँ एक एस्थेटिक वाबस्ता है, वहीं एक ख़ास तरह का एक बड़ा मुनफरद सा हज़ है, जिसे आप इल्मी सतह का हज़ भी कह सकते हैं। तो ऐसा एक एस्थेटिक्स के साथ साथ वो सब कुछ भी मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया नजमा साहिबा। हमारे साथ मोहतरम यूसुफ खालिद हैं, खुद इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, इनकी नज़्म निगारी से कौन वाकिफ़ नहीं है, और इनकी जो मोहब्बतें हैं डॉक्टर वज़ीर आगा के साथ, जो इनका ताल्लुक़ है, जो इनका वक्त गुज़रा है, उसके हवाले से भी हम सब लोग वाकिफ़ हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा
محترم یوسف خالد سے کہ وہ ڈاکٹر وزیر آغا کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں اپنا چراغ ہمیش کا کہ انہوں نے آج یہ بزم جو ہے ڈاکٹر وزیر آغا کے حوالے سے سجائی، اور بڑی عمدہ گفتگو سننے کو ملی منور عثمانی صاحب کی، اور پھر اس کے بعد اجمہ منصور صاحبہ کی۔ ڈاکٹر وزیر آغا بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے کام کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہیلو جی، اچھا جی تو آ رہی ہے۔ جی تو ان کے کام کو پوری طرح سمجھنا جاننا اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے، بات کرنے کے لیے بھی اور ان کو پڑھنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت سا وقت درکار ہے۔ میں جو کچھ سمجھ پایا ہوں اب تک ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے ساتھ جتنا وقت گزرا ہے، میں نے ان کی شخصیت کے جو 3 حوالے ہیں ان کو ہمیشہ بڑا کینلی آبزرو کیا ہے۔ ایک تو ان کی سماجی شخصیت، دوسری ان کی تخلیقی شخصیت، اور تیسری ان کی علمی شخصیت۔ اس حوالے سے جو سماجی شخصیت کا ان کا حوالہ ہے، وہ چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ادیب کے علاوہ ایک کاشتکار کے طور پہ بھی تھا، ایک ذمہ دار کے طور پہ بھی تھا، اور ہم اکثر اس حوالے سے بھی مل بیٹھتے تھے، گاؤں میں بھی ان کے جانا آنا ہوتا تھا۔ تو وہاں وہ اپنے ملازمین سے بھی اور دیگر ذمہ داروں سے جس طرح کا ان کا رویہ ہوتا تھا، وہ ان کی جو سماجی شخصیت ہے اس کا ایک بہت خوبصورت عکس تھا۔ تو اس میں وہی محبت، وہی ایک خاص طرح کا رکھ رکھاؤ، اور پھر وہ جو ایک ہمارے ہاں جو ٹپیکل ایک ذمہ دارانہ مزاج ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت عمدہ، بہت اچھے ذمہ دار تھے، لیکن جو ان کا رویہ تھا وہ ہماری جو روایتی ذمہ دار ہیں ان سے بالکل مختلف تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا اپنے ملازمین کے ساتھ برتاؤ، اپنے دیگر ذمہ داروں کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ بڑا محبت والا تھا اور بہت پیار والا تھا۔ اس لیے ان کو اپنے علاقے میں بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی تخلیقی شخصیت کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کی ابتدا مسرت کی تلاش سے ہوئی تو گویا ایک سمت جو ہے وہ متعین ہو گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے، یہ 1954 میں یہ کتاب آئی تھی۔ میرا پہلا تعارف بھی ڈاکٹر وزیر آغا سے اسی کتاب کے حوالے سے تھا۔ میں نہیں جانتا تھا ڈاکٹر وزیر آغا کو، حال تو وہ بھی سرگودا کے تھے، میں بھی سرگودا کا تھا۔ ہمارے جو چک ہیں یا جہاں ہماری رہائش تھی وہ بھی کوئی زیادہ فاصلے پہ نہیں تھے، لیکن کیونکہ میرا وہ طالب علمی کا دور تھا تو میں زیادہ انہیں نہیں جانتا تھا۔ لیکن مسرت کی تلاش پڑنے کے بعد مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے ملوں۔ پھر ان کے بعد جب ملاقاتیں ہوئی تو وہ سلسلہ بڑا دراز ہے، یعنی ہر موضوع کے اوپر یہ 2-3 ہستیاں جو تھیں ان کے ساتھ ہمیشہ ملاقات ہوتی رہی جب بھی وزیر اعلیٰ صاحب سرگودا تشریف لاتے تھے۔ ایک پروفیسر غلام گیلانی اصغر، سجاد نقوی صاحب، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار صاحبزادہ عبدالرسول صاحب بھی ہوتے تھے، اور دیگر بہت سارے دوست اور بھی ہوتے تھے۔ تو وہ جو محفلیں تھیں ان محفلوں میں آغا جی کا جو سماجی رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا تھا کہ کس طریقے سے وہ دوستوں کو ویلکم کرتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرتے تھے، انہیں کیسے احترام دیتے تھے۔ اور یہ بات جو غالباً منور عثمانی نے کی کہ ان کے ہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کم تر محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ان کا انداز اتنا پیارا تھا کہ جو بھی وہاں آتا تھا وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا تھا، اور آغا جی اس کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں نے آغا جی کو دیکھا کہ آغا جی علم و ادب کے حوالے سے جتنی ان کے ہاں سنجیدگی تھی، جس طرح کی ان کی کمٹمنٹ تھی، یہ خال خال لوگوں میں نظر آتی۔ آغا جی کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چیزوں کو دیکھنا، ہر چیز میں وہ اپنا ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ چیزوں کو سرسری نہیں دیکھتے تھے، ان کا مشاہدہ بہت عمیق تھا، بہت گہری نظر سے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، اور پھر دیکھنے کے بعد چیزوں کو وہ ان کا تجزیہ کرتے تھے، ان کو مختلف اینگل سے دیکھتے تھے۔ یہی جو جس کی ذکر کیا منور عثمانی نے کہ وہ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھ کر، جیسے وہ انشائیے میں اس کے کام آئی، ان کے کام آئی،
تو وہ ان کا جو انداز تھا پوری زندگی کا وہ اسی طرح کا تھا کہ وہ چیزوں کو سرسی نہیں دیکھتے تھے، ان کو سامنے کا منظر دیکھتے تھے، پھر اس منظر کے عقب میں جو کچھ تھا اس تک ان کی پہنچ ہوتی تھی، اور وہ بڑی ہی خاموشی سے چیزوں کو ایبزارب کرتے تھے، ان کے ساتھ لیو کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو تخلیقی طور پر کبھی نظم میں، کبھی اپنا انشائیے میں، کبھی دیگر جو اصناف ان کی تھی ان میں لے کر آتے تھے۔ اور پھر ان کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ جہاں انہوں نے یہ سارے تخلیقی کام کیے کہ انہوں نے نظمیں لکھی، انہوں نے انشائیے لکھے، وہاں تنقید میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ انہوں نے انشائیہ فہمی کے حوالے سے اور جدید اردو نظم کی تفہیم کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش۔ سرگودا بھی تو باقاعدہ جب بھی وہ تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ جو ان کے ہاں نظم فہمی کا ایک دور چلتا تھا، کوئی نہ کوئی نظم پیش ہوتی تھی تو پھر آغا جی کہتے تھے کہ اس نظم کو کھولیں، تو اس کے بعد بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ یہ جو معنی آپ نے نکالے ہیں یہ تو ابھی میری بھی دسترس میں نہیں تھے، تو گویا وہ کہتے تھے کہ یہ جو فن پارہ ہوتا ہے، فن پارے کے اندر بہت سی تہیں ہوتی، بہت کچھ ہوتا ہے جو سامنے نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو قریب جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ فن پارہ جو ہے وہ ہم پر کھلتا ہے۔ تو اس لیے آغا جی کا جو پورے کا پورا فکری نظام ہے اس میں ان کی جو کہہ لیں نا کہ باریک بینی ہے یا ان کا جو فطرت کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ان کا انشائیے کا ایک ٹکڑا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ فطرت کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے، سیدھے خط تو صرف انسان کھینچتا ہے، اربازوں میں خود یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا۔ انسان کے اگائے ہوئے باغوں اور ترتیب دیے ہوئے پارکوں کا سارا حسن قاعدے اور اصول کا رہین منت ہے، لیکن فطرت کا حسن ان باتوں کا محتاج نہیں، جو پاگل کر دینے والی خوبصورتی، جو نشیلی کیفیت ایک خودرو جنگل میں ہے، ایک صاف ستھرے بنے ٹھنے باغیچے میں کہاں۔ لیکن جنگل ترتیب کا محتاج نہیں، اس کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے۔ پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کے پیچ و خم، سمندر کے کٹے پھٹے کنارے اور آسمان کے نیل کو فرش پر بڑی بے پرواہی سے بکھیرے ہوئے ان گنت ستارے، کوئی چیز بھی تو ترتیب کے حساب میں قید نہیں۔ انسان کی ساری عمر اشیاء کو ترتیب دینے میں بیت جاتی ہے، اور ہر بار فطرت ایک لازوال بے ترتیبی کا عمل بڑھ کر اس ترتیب کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کس انداز سے انہوں نے فطرت کے ساتھ جو اپنا محبت کا رشتہ اس کو استوار کیا، کہ انہوں نے اس تمام تصنع کو، اس تمام بناوٹ کو، ان تمام شعوری کوششوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر تو فطرت کے اس بے ساختگی کو، فطرت کا اس جو حسن ہے جو بالکل اپنا اظہار جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کرتا ہے، اس کو سامنے لے کر آئے۔ تو یہ جو آغا جی کا کمال تھا یہ ان کی تمام تحریروں میں، انشائیے میں بالخصوص اور ان کی دیگر تحریروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آغا جی کو ہمارے یہاں جو جامعات ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے، طالب علم تک ان کی جو کتابیں ہیں ان کا کوئی سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں کے اساتذہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ طالب علموں تک ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ پہنچائی جائیں، کیونکہ آغا جی نے جس نوع کا کام کیا ہے اس کی اردو ادب میں مثال بہت کم ملتی ہے۔ ان کی جو علمی حوالے سے جو کتابیں بالخصوص اردو شاعری کا مزاج، یہ کتاب جب آئی تھی تو اس نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اور ابھی تک وہ کتاب جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے، آپ اس کو آج بھی پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ اس میں سے حاصل ہوتا ہے علمی لحاظ سے بھی، اور جو ہمارے اس دھرتی کے حوالے سے جو ثقافتی ہمارا منظر ہے یا کلچر ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر جو اصناف سخن ہے اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہمیں اس میں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد تخلیقی عمل جب آئی تو پھر ایک ایسی یعنی ایک دروازہ کھلا کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ تخلیق جو ہے یہ وجود میں کیسے آتی، یہ شعور ہے، لا شعور ہے، تحت الشعور ہے، یہ کہاں سارا مال جو ہے یہ پکتا کہاں پہ ہے، لفظ کہاں سے آتا ہے، سوچ کہاں سے آتی ہے، پہلے سوچ آتی ہے یا لفظ آتا ہے یا دونوں ساتھ آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں بظاہر
جن کے اوپر اس طریقے سے کسی اور نے بات نہیں کی. آغا جی نے بڑی مفصل طریقے سے تمثیلوں کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے ہم تک وہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچائی. اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ان کا علمی حوالہ آگے بڑھتا ہے، پھر ساختیات اور سائنس آپ دیکھ لیں، تنقید اور احتساب آپ دیکھ لیں، تو یہ ان کی ساری کتابیں اہم ترین کتابیں ہیں جنہیں یونیورسٹیوں میں متعارف کروایا جانا چاہیے. وہ کسی حد تک لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کم ہے. اس طریقے سے جو ان کا جو فکری حوالہ ہے وہ اتنا توانا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ غالب کا ذوق تماشا کی بات کرتے ہیں تو جس انداز سے انہوں نے غالب کو دیکھا ہے، اس انداز سے کسی اور نے نہیں دیکھا. تو بڑے منفرد انداز سے انہوں نے غالب کے اشعار کی جو تشریح ہے وہ بھی کی ہے، اور غالب کے جو مزاج ہے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ غالب جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے اس کی اپنی ذات جو ہے، اس کے کون کون سے دکھ ہیں، کیا کیا اس کے اندر کی کیفیات ہیں، ان سب کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں. پھر تصورات عشق و خرد کی جب اقبال کی نظر میں جو بات کی ہے تو وہ تو ایک ایسی خوبصورت ترین کتاب ہے کہ آپ پڑھتے گئے آپ رکیں گے کہیں نہیں. پھر وہ جو سفر شروع ہوا تھا دستک اس دروازے پر، سوری اس اپنا مسرت کی تلاش، اب جب وہ دستک اس دروازے تک میں پہنچا تو پھر اس کے بعد وہ جو مکالمہ ہے وہ اتنے کمال کا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا صرف ایک لکھاری نہیں، صرف ایک نقاد نہیں، صرف ایک شاعر نہیں، وہ تو ایک بہت بڑے صوفی. اور وہ جو عرفان ذات کے جن مراحل سے وہ گزرے وہ کم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے وزیر آغا کو پڑھا جانا ضروری ہے. ان کی جو سماجی زندگی ہے اس سے لے کر تخلیقی اور ان کی جو علمی شخصیت ہے اس تک آپ جائیں تو آپ کو ایک چیز بڑی عجیب نظر آئے گی جو ہمارے ہاں عموماً شاعروں ادیبوں میں نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ ان کی تینوں شخصیت کے پہلو سنکرونائز ہو گئے تھے، وہ آپس میں ہم آہنگ تھے. کہیں بھی آپ کو ایسا تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کہیں کہ آغا جی نے کتاب میں تو یہ لکھا، آپ نے گفتگو میں تو یہ کہا، ان کا رویہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارے ہاں تو یہ اکثر چیزیں ہیں نا کہ ہم لوگ لکھتے کچھ ہیں، ہمارے اعمال کچھ ہوتے. تو آغا جی جو ہے وہ بڑے کمپوز تھے اس حوالے سے. ان کے ہاں جو ان کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، وہ ان کے عمل کے ساتھ جو تھی وہ بالکل ایک منضبط تھی، اس کے ساتھ وہ ملی ہوئی تھی. تو اس لیے ان کو جاننے کے لیے، ان کو مزید سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں یہ کتابیں جن کا میں ذکر کیا ہے یہ اہم ہے، وہاں ان کی خطوط نگاری جو ہے وہ بڑی ہے. جو خاتونوں نے انور صدیق کو لکھے، فتیہ پال آنند کو لکھے، اکبر حمیدی کو لکھے، آپ ان خطوں کو پڑھیں تو پورا وزیر آغا جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، جس میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی ایسی میرا مطلب چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہاں انہوں نے کوئی بناوٹ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی آرائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے جیسے لوگ کرتے ہیں. تو آغا جی اس حوالے سے ایک انتہائی تہذیب یافتہ انسان تھے. وہ ایک تہذیب کا پورا حوالہ تھے، اور اس کے پیچھے ان کے والد گرامی کا بھی ہاتھ ہے. ان کی والدہ کا جو فارسی بولتی ہیں ان کے گھر میں فارسی بھی تھی، اور جو ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے. اور پھر آغا جی کا جو زمین کے ساتھ تعلق تھا، جو پودوں کے ساتھ تعلق تھا، جو پرندوں کے ساتھ تعلق تھا، جو دھرتی کے ساتھ تعلق تھا، اس نے ان کی طبیعت میں جو زرخیزی بھر دی تھی اس کا کہیں بھی آپ کو بدل نہیں ملے گا. تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس وقت محترم اقتدار صاحب بھی وہاں یہاں تشریف فرما ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے زیادہ بولنا ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ صرف شاعر ادیب نہیں ہے، یہ کالم نگار بھی ہیں. تو جو چاہے یہ لکھ سکتے ہیں، تو پھر ان سے ڈر بھی لگتا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ یوسف صاحب، بہت بہت محبت، اور آپ جن محبتوں کا اظہار کر رہے تھے قابل ستائش ہے یہ سب کچھ. برادرم منور عثمانی نے انشائیہ نگاری کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی. نجمہ منصور صاحبہ نے نظم کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی، اور آپ نے ایک مجموعی کام جو ہے ڈاکٹر وزیر آغا کا، وہ خواہ تنقید میں ہو، خواہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ فلسفے میں ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو ایک صوفیزم ان کے ہاں ہے، اور جس طرح کی تخلیقی کتب دستک اس دروازے پر جیسی یعنی کتابیں ہمارے ہاں اردو ادب میں تو بہت کم لکھی گئی ہیں،
شاذ و نادر ہی لکھی گئی ہیں. اس طرح کی تخلیقی کتابیں لکھنا بہرحال ایک بہت بڑا کام ہے جو وزیر آغا جیسا عظیم دماغ ہی کر سکتا ہے. تو تنقید کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. تنقید پہ کے حوالے سے ان کے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بالخصوص جدید نظریات کا تعارف جو انہوں نے کروایا ہے اردو میں، ان پر بات کی ہے. پھر جو ہے انہیں جو امتزاجی تنقید کا ایک نظریہ دیا اور اس پر بات بھی ہوئی، اس پر کام بھی ہوا. تو اس طرح جدید نظریات کے حوالے سے بالخصوص جیسے یوسف صاحب نے بھی کہا کہ ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم. اور اچھا ان کے حوالے سے ایک اہم بات میں جہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عموماً تھیوری کو محض نقل کیا گیا ہے عمومی طور پر، لیکن تھیوری کی جو عملی شکل ہے وہ بہت کم پیش ہوئی ہے. وزیر آغا ہوں، ڈاکٹر ناصر عباس نیر ہوں، رفیق سندیلوی ہوں، یا ایسے چند اور ناقدین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی رو کا حصہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدید تنقید کی عملی شکلیں بھی پیش کی ہیں. ڈاکٹر وزیر آغا کا جو مضمون ہے غالب کے شعر کے حوالے سے، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اب اس ایک شعر کی جو تشریح جو ہے وہ اسٹرکچرلزم کے حوالے سے اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا نے کی ہے، اور جس طرح انہوں نے اس شعر کے اندر معنی کے التوا کا منظر دکھایا ہے، اس سطح کی تنقید ہمارے ہاں بہت کم لکھی گئی ہے، اور یہ کام جو ہے ڈاکٹر وزیر آغا نے بخوبی کیا. تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور اب جو ہے جناب میں اب جناب صدر کی طرف جاؤں یا اس سے پہلے کچھ ہے ایسا جو ہمیں شامل کچھ ضرور کر لینا اگر چاہیے؟ اگر ہمارے دوست بھی اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں، ممتاز حسین ہاں صاحب جی، ہیں، مہر زیدی ہیں، راشد جاوید صاحب ہیں. راشد جاوید ہاں صاحب جی، تو کنکلوڈ کریں گے. اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جیسی اہم شخصیت کے حوالے سے بات، اگر کوئی اور بھی اپنی بات کرنا چاہے تو ضرور کریں. بالکل جی جی جی. جی. اوراق کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ابھی تک. کوئی اوراق کے ہاں جی، حوالے سے بھی تو بات ہو. اچھا ایک سوال میں یہاں پہ ہمارے اوراق اور سب دوست فنون، اوراق اور فنون پیرالل نکلتے رہے ہیں. اگر اچھا اس نجمہ کے صاحب میرے ساتھ جی جی. ہاں اچھا یہ ایک سوال آج ایک اعتراض بھی ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے. اچھا یہ جو ایک عمومی ذکر ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں نثری نظم کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس سے اختلاف کیا. اچھا جب سے میں نے اوراق پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے اس میں نثری نظم چھپتے دیکھی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس میں نثری نظم نہ چھپی ہو. ہاں کچھ معاملات ایسے تھے کہ نثری نظم کے جو نام کے حوالے سے، اچھا یہ بہت بعد میں، اب بھی شاید کچھ لوگ بات کرتے ہیں، اور بہت سا جو ہے کہ نثری نظم کا نام نثری نظم نہیں ہونا چاہیے، یہ اس میں نثر اور نظم کو اکٹھا کیسے کر دیا. اس طریقے سے جیسے ہمارے فیصل آباد کے ہیں اپنا ڈاکٹر، سوری نام بول رہا ہوں، نسم نام دیا. ریاض جی مجید. ریاض مجید صاحب نے نسم کا نام دیا. اچھا اس طریقے سے نثر لطیف کے نام سے اوراق میں چھپتی رہی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوراق نے یا وزیر اعلیٰ نے نثری نظم کو تسلیم نہیں کیا. ہاں اس وقت تک مباحث تھے ہی ایسے، کچھ کنکلوڈ ہوا ہی عامر، نہیں اس پہ تھا. میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس پہ میں جی ایک جی بات کرنا چاہ رہی ہوں اچھا اس میں دو کہ سوال میں ضرور رکھنا چاہوں گی. نجمہ موجود ہے، میں ضرور دو ہاں سوال جی رکھنا چاہوں گی. ایک تو ابھی ہم اوراق پہ بھی تھوڑا سی گفتگو ہو جائے تو اچھا ہے. اور اس اوراق اور فنون چونکہ پیرالل نکل رہے تھے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو. پھر میں ایک جاننا چاہوں گی، ضرور جاننا چاہوں گی کہ نثری نظم، یہ بات تو صحیح ہے کہ شروع میں وزیر اعلیٰ صاحب کا نثری نظم کی طرف اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا، لیکن بعد میں، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ پنجاب اور یا لاہور یا کراچی، یہ دو ایسے گروپ بن گئے نثری نظم کے جن کو رسائل نے بھی وہ پروموٹ اسی طرح کیا.
کہ وہ گروپ الگ ہے، یہ گروپ الگ ہے، وہاں کے رسائل الگ ہو گئے، یہاں کے رسائل الگ ہو گئے، کراچی اور لاہور کے. تو اس پر بھی کچھ بات ہو تو آگے بڑھیں پھر. جی میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جی جی اس حوالے سے کہ جو یہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آغا جی مانتے نہیں تھے نثری نظم کو، یا حالانکہ میں آج آپ کو اپنے میں کیا اب اس کو خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے نثری نظم کی طرف لانے والے آغا جی تھے. میں نے غزل سے سٹارٹ لیا تھا اور انہیں میں نے اپنا پہلا جو مجموعہ تیار کر کے میں سپنے اور آنکھیں کے نام سے، اس میں غزلیں بھی تھی، آزاد نظمیں تھیں، نثری نظمیں تھیں، وہ میں نے انہیں دیا تھا دیباچہ لکھنے کے لیے. تو وہ لے گئے اور پھر وہ واپس ہفتے بعد جب آیا کرتے تھے سرگودا، تو انہوں نے وہ مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پہلی کتاب جو ہے وہ نثری نظموں کی لے کے آئیں. تو اب ایک بندہ جس نے اپنا پورا مجموعہ تیار کر کے دیا اور کتاب شائع کرنے کے لیے اسے کہا جائے کہ آپ اپنی کتاب نثری نظموں کی لے کے آئیں، تو وہ ایک دفعہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، میں نے ان کی بات کو مانا اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی یہ بصیرت تھی اور بڑی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میں نثری نظم میں چلوں گی یا میں نثری نظم اچھی لکھوں گی. تو دیکھیں میں یعنی موجود ہوئے گیتا جاگتا ثبوت موجود ہے کہ وہ بے شک نثر لطیف کہتے تھے لیکن وہ نثری نظم کو مانتے تھے. انہوں نے میری سب سے زیادہ نثری نظمیں عراق میں شائع ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے کچھ باتیں ایسے جو ہے بس لوگ کر دیتے ہیں. اچھا نجمہ لیکن صاحب یہ حالانکہ دیکھیے، ایسا میں یہاں یہ بات بھی، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا. اچھا دیکھیے کہ وزیر آغا کے گھر میں سلیم آغا قزل باش ہے، ان کے جی وہ بیٹے نثری ہیں، نظم لکھتے تھے ٹھیک ہے. اور بڑی ان کی پہچان کا بنیادی حوالہ نثری نظم ہے. ان کے 3 جی مجموعے انہوں نے چھپ افسانہ چکے اور ہیں. شاعریہ لکھا لیکن نثری نظم ان کی بنیادی پہچان ہے. جی ہاں، ان 3 کے 3 مجموعے مجموعے ہیں چھپے، ان کے. جی جی 3 مجموعے چھپے ہیں سلیم آغا کے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اصل میں عامر جی، اصل بات یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آغا جی جو تھے وہ امکانات پہ نظر رکھتے تھے، اور امکانات جتنے بھی تھے وہ ان کے پیش نظر ہوتے تھے، اور وہ اظہار کا کوئی بھی طریقہ جو جس میں سلیقہ ہو، جس میں ادبیت ہو، جس میں کریٹیوٹی ہو، وہ اس کو پسند کرتے تھے اور کسی بھی طور اس کو رد نہیں کرتے تھے. یہ ساری بحث جو تھی یہ نام کے حوالے سے تھی. یہ بہت ساری مباحث اس سے پہلے جو تھے وہ آزاد نظم کے حوالے سے. اب اگر بات کی جائے آزاد اور نظم، یہ کمبینیشن کیسا ہے؟ دیکھیں نا، آزاد اور نظم، ان دونوں میں بھی تو ایک بود ہے نا. تو نثری نظم کے بالکل، حوالے سے یہ مباحث بھی بہت طویل عرصہ چلتے رہے. ہاں، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ آج اگر اچھی غزل لکھی جا رہی ہے تو بری غزل بھی لکھی جا رہی ہے. اچھا، اچھی نظم لکھی جا رہی ہے تو بری نظم بھی لکھی جا رہی ہے. اسی طریقے سے نثری نظم میں بھی کچھ لوگوں نے آسانی سمجھ کر تو جو چاہا لکھ دیا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ نثری نظم کے معیار پہ پوری اترے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کریٹو اس کا پہلو ہے وہ کتنا ہے، جو اسلوب ہے اس کا کیسا ہے، اور جس ادبی جو شان ہے اس کی وہ کتنی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے علاوہ، اور میرا مطلب ہے کہ صرف بحث تک ہم رہیں کہ جناب یہ نام صحیح نہیں ہے تو فلاں چیز صحیح نہیں، تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب بات. جی اور میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر بات. اور میں نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے نثری نظم بحوالہ عراق، اور وہ پورے 400 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں تمام چیزیں جو عراق میں شائع ہوئی ہیں، نظمیں بھی اور جو نظم دار تھے وہ بھی، اور جو مباحث ہوئے وہ بھی، وہ ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ بات کہنا میرا خیال ہے نہیں، کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بات کو کرنا چاہیے کہ آغا جی تو بہت ہر وہ چیز جو جس میں امکان ہوتا تھا، اور انہیں بلکہ آخر میں امکانات کے نام سے علیحدہ سے ایک حصہ تھا جس میں بہت سی چیزیں ایسی شائع ہوتی تھی.
تو یہ عراق نے بہت زیادہ اس لحاظ سے بڑا کام کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم عراق کی خدمت ہے۔ اب صدر صاحب سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہر زیدی بھی ہیں، رشی خان ہیں، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو۔ جی میں تو آج سننے کے لیے صرف ہوں۔ جی عامر آگے بڑھائیے رام کو۔ جی انجلا، تو اب ہم صاحب صدارت کی طرف چلیں۔ جی 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 ہاں جی اقتدار صاحب سے گفتگو کے لیے کیا درخواست ہے؟ اقتدار جاوید صاحب سے جو آج جی کی جی نشست اقتدار صدر ہیں۔ جاوید صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ان کی شخصیت، ان کے فن، ان کی تنقید، ان کی زندگی کے مختلف پہلو، کیونکہ بہت وقت ساتھ گزرا، تو وہ ہمارے ساتھ یہاں جو ہے وہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ احباب کا اور نظم چراغ ہمیش کا، جنہوں نے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وزیر آغا میرے ادبی محسن بھی ہیں اور ادبی مرشد بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ادب کا کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ ان کے لیے انہوں نے ایک خصوصی مذاکرے کا اور ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا۔ ان کی سالگرہ بھی تھی، یہ میرا خیال ہے ان کی 103 سالگرہ تھی، آج 25 ہے، 22 مئی کی ان کی سالگرہ تھی۔ 18 وزیر آغا جو تھے ان کے دو چیزوں سے میرا تعلق ہے، ایک ان کی ذات سے میرا ذاتی تعلق، اور ایک ان کے فکری نظام سے تعلق، اور دونوں کو میں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں کر سکتا، کہ ان کو سمجھنے کے لیے بھی، ان کے فکری نظام کو سمجھنے کے لیے بھی اور ان کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بروئے کار لانی پڑتی ہیں، تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں بھی اور ان کے فکری نظام کے بارے میں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا اجتہادی ذہن ہماری زندگی میں، ہماری ادبی زندگی میں اردو ادب کو وزیر اعلیٰ کے علاوہ کوئی نہیں نصیب ہوا۔ وہ واحد ادبی شخصیت ہیں جن کا ادب کی ہر صنف میں رول بھی ہے، کارکردگی بھی ہے، آگے کیسے لے کے جانا ہے، اس کو بڑھاوا کیسے دینا ہے، اس میں انہوں نے کام کیا ہے۔ میں بنیادی طور پر جب شروع کیا تو میں غزل لکھتا تھا اور نظم بھی لکھتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں غزل جو ہے وہ فنون کو بھیجوں، احمد ندیم قاسمی کو بھیجوں، اور نظم جو ہے وہ وزیر آغا صاحب کو بھیجوں۔ یہ میرا اپنا نقطہ نظر تھا کہ تفہیم جو ہے وہ نظم کی وہ آغا صاحب بہتر کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ میرا وہ جو اس عمر میں تھوڑا سا سوچ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، اور میں ہمیشہ کے لیے فنون سے الگ ہو کے اوراق سے جڑ گیا۔ آغا صاحب جو اصل میں جدید نظم کا جو فہم دیا اس نسل کو، جو 80 اور 90 کی دہائی میں نظم نگاروں کے سامنے آئی، میں آزاد نظم کی بات کروں گا، وہ میرا جی کی وسعت تھی۔ آغا صاحب بنیادی طور پر میرا جی کو ذہنی طور پر اپنا استاد ہی تسلیم کرتے تھے، کہ انہوں نے اس دھرتی سے محبت کا درس دیا تھا، اس دھرتی سے
جو محبت تھی وہی وزیر آغا نے آگے منتقل کی. ان پہ الزام بھی بہت سارے لگے کہ یہ دھرتی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ خود دھرتی کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ دھن چھٹی تو 70 کے زمانے تک جو ملی نغمہ ہی آغا صاحب بتایا کرتے تھے کہ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ دھرتی کی بات کرتے ہو، اب تو ہر بچہ اور ہر بڑا یہ گیت گا رہا ہے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، اور یہی بات میں پہلے دن کرتا تھا. وزیر آغا صاحب نے اس دھرتی پوجا کی مثال کو وزیر آغا نے سب سے پہلے آزمایا میرا جی پر، اور انہوں نے اس زمانے کے جو بڑے نظم نگار تھے ان کو نشان زد کیا. یعنی سب سے بڑا کمال تھا، یہ 60s کی بات ہے جب انہوں نے ان نظم نگاروں پہ نظم جدید کی کروٹیں لکھی. اس میں انہوں نے فیض کو، یعنی ابھی فیض کے انتقال میں ابھی 20 سال رہتے تھے، یعنی وہ 84 میں شاید انتقال ہوا، 22 سال رہتے تھے. تو 62 میں میرا خیال ہے کہ یہ 62 میں کتاب آئی، تو اس میں انہوں نے فیض کو انجماد کی مثال قرار دیا. اب میں نے وہ کتاب تو نہیں پڑھی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر فیض کی نظم سے زیادہ راشد اور مجید امجد کی نظم کا متقد بھی تھا اور معترف بھی تھا. اسی لیے میں وزیر آغا صاحب کے ساتھ اور اوراق کے ساتھ جڑا. ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے نظم نگار تھے جو اس وقت شائع ہوتے تھے، اور آج کل وہ اردو نظم کے بہت بڑے تسلیم شدہ آزاد نظم کے شاعر ہیں. ایک تو میری یہ وجہ ہوگی جو ان سے میرے تعلق کی وجہ بنی، اور جب میں نے پہلی دفعہ 87 میں ان کو نظم بھیجی، ایک دو نظمیں بھیجی، تو ان میں ایک انہوں نے پسند کر لی اوراق کے لیے اور خط بھی لکھا. اور خط لکھنے کے بعد ابھی میں اسی گاؤں میں ایک جگہ سروس کرتا تھا ایک بینک میں، تو وہ اچانک میں نے سامنے دیکھا، میں اس وقت مینیجر آپریشن تھا، یعنی سارا کام کرتا تھا، کسٹمر ڈیلنگ کرتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ سامنے اچانک گاڑی رکی ہے. تو میں نے تصویر میں تو دیکھا ہوا تھا وزیر آغا صاحب کو، تو وہ آرام سے اترے. ان کو ایسے لگا جیسے ان کو پتا تھا یہاں میں لازماً موجود ہوں گا. میں نے دوستوں وغیرہ کو بلایا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نظم ہی لکھیں گے، جیسے نجمہ منصور نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نثری نظم لکھیں گی. ان کے بارے میں ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے بارے میں آخر میں بات کروں گا، جو ادبیات والوں نے مجھے کہا تھا. اور پھر میں نے آغا صاحب کا نثری نظم کے حوالے سے ایک بالخصوص انٹرویو کیا تھا جو شائع بھی ہوا تھا. اچھا، وہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب وہاں پہ رکے اور مجھے کہا کہ آپ نظم ہی لکھیں گے. بس وہ دن اور آج کا دن میں حت الوسع کوشش کر لیتا ہوں غزل لکھنے کے لیے بھی مضمون تو میں لکھ نہیں سکتا، تنقید میں کر نہیں سکتا، تو میں نظم سے جڑا ہوا ہوں. جیسے بھی جتنا بھی توفیق ہے وہ ایک قدرت کی اور ایک وزیر آغا صاحب کی محبت ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ لکھنے کے قابل ہوں. جو پوری صنف اصناف ادب ہیں اس میں آپ انشائیہ لے لیں، اس میں آپ نظم لے لیں، اس میں آپ افسانہ لے لیں، اس میں اور تنقید لے لیں، ہر ایک میں وزیر آغا صاحب کے نقوش مسلسل اجاگر ہوتے رہے. اور راگ کو انہوں نے ایسا پلیٹ فارم بنایا جدیدیت کا کہ علامتی افسانہ وزیر آغا صاحب کے اور وزیر آغا اور اوراق کا ہی کارنامہ ہے، جنہوں نے باقاعدہ راولپنڈی کے افسانہ نگاروں کو شہر افسانہ بنا دیا. وہاں احمد داؤد تھے، رشید امجد تھے، اس کے علاوہ احمد جاوید تھے، مرزا حمد بیگ تھے. ان سب لوگوں کو انہوں نے
علامتی افسانہ لکھنے والے میں یہ دیکھیں، پھر رشید امجد نے اس میں ایکسل کیا، یا وہاں پہ منشیات بھی ہوتے تھے، یہ دونوں اوپر نیچے شائع ہوا کرتے تھے۔ علامتی افسانے میں رشید امجد صاحب کا نام ہے، پھر رشید امجد صاحب نے اس کو اپنی پہچان بنایا، اختصاص بنایا۔ یہ تو ہو گئی علامتی افسانے کی بات۔ اردو نظم کی بات پہلے میں نے کر لی۔ غزل، ہاں غزل رہ گئی۔ غزل کا ان کا اپنا ایک اس کے بارے میں نظریہ تھا۔ وہ اس غزل کو اگر کوئی اس عہد میں، جس کو آپ دبستان سرگودا کہیں یا سرگودا والوں سے کہیں، اگر دبستان نہ بھی کوئی تسلیم کرے، تو اس فکر کو یوسف خالد نے اپنایا ہے۔ میں نے بہت نوٹ کیا ہے۔ وزیر آغا صاحب غزل کو نظم کی طرح آزاد کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایسے قافیوں اور ردیفوں میں غزل کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب میں نے ان کے وزیر آغا کی غزل پہ ایک مضمون بھی میں نے لکھا، وزیر آغا کی غزل، اور وہ شعر و سخن جو جان عالم کا تھا، اس میں وہ شائع ہوا، تو میں نے وزیر آغا صاحب سے کہا کہ میں تو لکھ نہیں سکتا، تنقید میں میرے بس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بطور شاعر لکھیں۔ اچھا، جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ غزل کو آزاد کس طرح کرنا چاہتے تھے، وہ غیر مردف غزلیں لکھنے کے بظاہر قائل تھے، یعنی ان کا نظریہ یہ تھا، لیکن ان کی جو چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل ہے، وہ میں جب ابھی ان کا خاکہ میں نے لکھا ایک پرچے کے لیے، تو اس میں نے دیکھا اس میں صرف 6 غزلیں ہیں، لیکن 6 غزلیں جو یعنی جس میں ردیف نہیں ہے، غیر مردف ہیں، اس میں اوپن نیس ہے۔ یہ اوپن نیس جو ہے، یہ پورے جو شاعر تھے اوراق میں بطور غزل شائع ہوتے تھے، غزل گو شائع ہوتے تھے، یوسف خالد اس فکر کو لے کے، یعنی غیر مردف غزل لکھنا، یا یعنی یہ پسند نہیں کیا جاتا، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، قاری کے اس کو حلق سے نہیں نیچے اترتا، لیکن بہرحال ان کا ایک نظریہ تھا کہ غزل کو کس طرح اس قید سے آزاد کرنا چاہیے جو ردیفوں اور قافیوں کی قید میں جڑا ہوا ہے۔ ایک ان کا انشائیہ ہو گیا۔ اچھا، یہ 3 ہو گئی۔ تنقید کی بات بھی کرتا ہوں اور نثری نظم کی بات کرتا ہوں۔ اگر اب زیادہ ٹائم نہ ہو گیا آپ مجھے بتا دیں تو اسی وقت بات ذاتی تعلق سے باتیں کر کے ختم کر دوں۔ ہاں بات کیجیے صاحب، ہم سن رہے ہیں، بالکل بات کیجیے۔ جی، جو آپ صرف انشائیہ بات تھا، مکمل کیجیے، بات مکمل کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو انشائیہ تھا یہ بھی فکر وزیر آغا تھی، یعنی اس سے پہلے کہیں انشائیہ شائع نہیں ہوتا تھا۔ فنون اس وقت ایک زمانے میں انشائیہ شائع کرتا تھا اور وہ صرف مشکور حسین جاد کا تھا، اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ انشائیہ نگار شائع نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں اوراق میں جب انہوں نے اس کو انشائیہ کو ڈیولپ کیا اور اس کی خالص شکل دے دی، تو اس میں کون کون سے نام آئے؟ شہزاد احمد آیا اس میں، یعنی شہزاد احمد نے انشائیہ لکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اکبر حمیدی نے انشائیہ لکھا، حیدر قریشی نے انشائیہ لکھا، اور پھر جو 80-90 کی دہائی میں آئے ان میں منور عثمانی نے اس کو آگے لے کے گیا، اور بھی نام ہوں گے، بہت سارے نام ہوں گے، انور صدیق نے لکھا۔ لیکن دیکھیں کہ یہ انشائیہ جو ہے ایک خالص انشائی فکر اور وزیر آغا کی فکر کا نتیجہ جو تھا، وہ ایک خالص انشائیہ کے خد و خال والی تخلیق تھی، جو صاف پہچانی جاتی تھی کہ یہ اوراق کی نشانی ہے، اوراق کے سے وابستہ ادیبوں کی یہ تحریر ہے۔ اس میں جتنی فلسفیانہ موشگافی اور شگفتگی خود وزیر آغا کے، ابھی اب میں نے
پگڈنڈی ابھی میں سامنے رکھی ہوئی ہے. جب میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ میں لکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تو میں 2 چیزیں ان کی پڑھتا ہوں. ایک میں ان کی پگڈنڈی کے جو پڑھتا ہوں انشائیے، اور ایک ان کی کتاب جس کا بھی تذکرہ یوسف خالد صاحب نے کیا، صاحب مطالعہ آدمی ہے، تخلیقی عمل. اچھا یہ دونوں جو ہیں، جیسے وہ کہتا تھا ضیاء-ال-حق کہ میں بیٹری میری چارج ہوتی ہے خانہ کعبہ جا کر، تو یہ 2 کتابیں پڑھ کر میری بھی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. 5واں ہو گیا تنقید. ابھی ان کی آپ بیتی بھی ہے، بہت سارے ان کے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میں مختصر کرتا ہوں. پھر آگے تنقید. تنقید فہمی، تنقید کو آسان بنانا، جناتی تراکیب سے آزاد کرنا، یہ وزیر اعلیٰ کا کمال ہے. جو تفہیم تھی وہ ان پہ ختم تھی. مجید امجد کی داستان محبت جو ہے وہ انہوں تنقید کے ذریعے ہی ان کے اشعار سے نکالی. پھر ان کی شعر کی تفہیم جو تھی، خصوصاً غزل کے شعر کی، وہ بھی کمال کی تھی. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. خلیفہ عبدالحکیم صاحب مجلس ترقی اردو ہے میرے خیال، مجلس ترقی ادب، جس میں جہاں آج کل عباس تابش ہے، وہ پہلے تھے ناظم خلیفہ عبدالحکیم. تو وزیر اعلیٰ کا ظاہر ہے وہ زمانہ تھا جوانی کا. تو خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے غالب کا شعر پڑھا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو ہے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں. اور بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے حکیم صاحب نے کہا کہ دیکھیں غالب جیسا شاعر کس قدر غلب کا شکار ہے. بھئی وہ کون سا آدمی ہے جس کے رونے سے، وہ کون سا شاعر ہے جس کے رونے سے بستیاں ویران ہو جائیں. یہ غلب ہے. اس قدر سیلاب کیسے آ سکتا ہے کہ آنکھوں کے پانی سے اس قدر سیلاب ہو کہ وہ ہر چیز ویران ہو جائے. آغا صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں نے حکیم عبدالحکیم صاحب کو کہا کہ آپ کو صاف ہوا ہے. میں اسی شعر کو آپ کے سامنے اس شعر کی قرأت کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ غالب کہیں غلب کا شکار نہیں ہوا اور مبنی بر حقیقت بات کی ہے. اچھا حکیم صاحب بہت بڑے آدمی تھے، شاعر اقبال تھے، بڑا نام تھا، اقبال کے دوست تھے. وہ ان کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا شعر پڑھا، اور یہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا اور میں نے لکھا بھی. انہوں نے کہا میں نے شعر پڑھا، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو ہے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئے. یعنی یہ وزیر اعلیٰ کی غالب فہمی تھی کہ وہ اس دنیا کو ویران ہونے کا کہہ رہے تھے، اس بستی کے اجڑنا کا کہہ رہے تھے جس میں کتنے شہر آباد ہیں، کتنی بستیاں آباد ہیں، کتنی کائناتیں آباد ہیں، کتنے لوگ آباد ہیں، کتنے محلے آباد ہیں. یعنی جو تفہیم آپ کر سکیں کہ آنکھوں کی اس بستی میں کیا کیا چیز آباد ہے. تو انہوں نے کہا کہ غالب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری آنکھیں ویران ہو جائیں گی اگر میں روتا رہا، تو یہ آنکھیں ویران ہو گئی تو وہ بستیاں اجڑ جائیں گی. یہ ان کی شعر فہمی کا کمال تھا. ایک بات ہوئی ان کے غالب کے اس شعر کی جو انہوں نے کہا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم کا یارب، ہم نے دشت کے امکان کو، ہم نے دشت ہم نے ایک نقشے پا، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا انہوں نے پایا. کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ پوری نثر ہے. یعنی اس کو ایک لفظ ادھر ادھر کر، ہم نے دشت امکان کو ایک، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. یعنی یہ پوری ایک لفظ بھی اس میں نکال دیں تو وہ جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے شعر کا وہ اسی طرح ختم ہو جائے گا. یہ 2 چیزیں، ایک ان کی نظم کی تفہیم اور ایک ان کی
شعر کی الگ تفہیم، یہ ان کا خاص کمال تھا. تنقید کی پھر انہوں نے آخری عمر تک، آخری سالوں تک تنقید کے 100 سال لکھ کر، تنقیدی تھیوری کے 100 سال، ان کی آخری کتاب تھی میرا خیال ہے کلچر کے خد و خال لکھی تھی. شہزاد احمد صاحب نے میرے مہربان تھے بڑے، اور شہزاد احمد صاحب نے کہا کہ دوست بھی تھے آپس میں، وزیر آغا اور شہزاد صاحب. تو انہوں نے کہا کہ وزیر آغا جیسی نظم لکھتے ہیں نا، یہ مغرب سے متاثر ہیں، اور انہوں نے اردو اساتذہ کا مطالعہ نہیں کیا. یہ مجھے شہزاد صاحب نے کہا. یہ میں نے لکھا، اس واقعے میں بھی لکھا ہے جو خاکہ لکھا ہے. میں نے ان سے، وزیر آغا صاحب سے کہا کہ یہ ایسی بات شہزاد صاحب نے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اساتذہ کا مطالعہ نہ کر سکتا تو میں اردو شاعری کا مزاج کیسے لکھتا؟ جتنا میں نے پڑھا ہے اساتذہ کو کسی نے نہیں پڑھا. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا، جو شین کاف نظام صاحب پدم بھوشن جن کو ایوارڈ ملا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ مثلا شین کاف نظام کا کہنا ہے کہ اگر جو پھر وزیر آغا صاحب نے ان سے پہلے بات کی ہے اور انہوں نے بعد میں بات کی ہے، لیکن پہلے میں بات شین کاف نظام صاحب کی کرتا ہوں. شین کاف نظام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا کام، اگر میرا اردو ادب سے میر کو نکال دیں، غالب کو نکال دیں، اقبال کو نکال دیں تو میرا کام چل جائے گا، انیس اور دبیر کو نکالیں گے تو میرا کام نہیں چلے گا. یعنی اس نے بات یہ کی ہے کہ اگر یہ تینوں شعراء بالفرض نہ بھی ہوتے، یہ ان کا نظریہ میں آغا صاحب کا بھی بتاتا، اور دبیر اور انیس ہوتے تو ہمارا مکمل انتظام، یعنی اردو ادب نے پھر بھی زندہ رہنا تھا. اس لیے کہ شین کاف نظام کا خیال ہے کہ جو ہندی عربی کلچر انیس اور دبیر کے درمیان کے مراسی میں ظہور ہوا ہے، اس نے ان کو ہر قیمت پر زندہ رکھنا تھا. آغا صاحب کا اس بارے میں کیا خیال تھا؟ آغا صاحب کہتے تھے کہ ان دو لوگوں نے اردو غزل کو نقصان پہنچایا ہے. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ مرثیے، ایک مرثیے میں آپ دیکھیں کہ غالب کی سینکڑوں غزلیں آ سکتی ہیں. اگر انیس کی پھر جیسے چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، اور کیا آپ گینوں کو، کیا ہے وہ شعر، آپ گینوں کو جو اس زمین میں ہے ان کا، ٹھیس نہ لگ جائے آپ گنوں کو. جی، کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. ہاں 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 یہ والا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسی غزل کہنے والا، اگر یہ دونوں، وزیر آغا صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ دونوں اردو غزل کی جناب آ جاتے تو غزل نے کہیں اور آگے نکل جانا تھا. پھر وہ آغا صاحب جب یہاں پہ اوراق بند ہو گیا تو یہاں پہ آئے تو ان کے پاس لوگوں نے جانا تھوڑا کم کر دیا. بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہی لوگ جو آج کل جن کا بڑا نام ہے بہت کم آتے تھے وہاں پہ، اور کچھ تو باقاعدہ نہیں آتے تھے. اسی دوران میرا ان سے دفتر جو تھا میرا ان کے گھر کے نزدیک ہو گیا، اور پھر میرا ان سے آنا جانا ہوا. پھر ان کی آخری رات تک، آخری شام تک میں ان کے پاس تھا، اور انہوں نے خود ہاتھ ایسے کر کے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ. بول تو نہیں سکتے تھے لیکن بہادر آدمی تھے. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے، جب میں ان کی تکلیف دیکھا تو مجھے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے بڑی زندہ دلی سے کہا کہ اٹ از پروسیس آف لائف. اچھا، جب یہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میرا نزدیک ہو گیا تو پھر میں نے ان کا
آخر میں آخری بات کرنا، خیال خاطر آپ چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گنوں کو. بہت شکریہ جس نے یہ شعر پیش کیا اور اس گفتگو کو جوڑ دیا آپس میں. جو تھوڑا سا اس میں ایک مسنگ لنک تھا تو وہ اس میں آ گیا. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا، انہوں نے مجھے اکیڈمی ادبیات والوں نے کہا کہ انٹرویو ان کا نثری نظم کے حوالے سے کرے. تو اس نثری نظم کے حوالے سے میں نے جو ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ اس وقت جو بنیادی طور پہ سوال تھا کہ پوری دنیا میں پروز پوئم لکھی جا رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور دوسرا کہ یہ نثری نظم جو جہاں پہ دھول اڑائی جا رہی ہے، ایک تخلیقی صنف ہے لکھنے کا، یہ نہیں آپ کہیں بھی اظہار کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کا اظہار کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کیسے لکھ لیا، تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا تھا کہ قدرت کے سامنے دستے دعا طلب کیا ہے اور جتنا قدرت نے دے دیا. تو تخلیقار کا بھی یہ کام ہے. تخلیقار بنیادی طور پر میڈیم ہے، وہ رائٹر نہیں ہے، وہ میڈیم ہے. ایک چیز کہیں سے پڑی ہے اس کو سامنے لانے کا وہ آواز ذریعہ نہیں آ ہے. رہی، میرا ڈسکنیکٹ ہوا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز ہے آ آواز. رہی ہے، آ رہی جی ہے آواز آواز. آ رہی ہے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو تخلیق کار ہے وہ ایک میڈیم ہے، یعنی وہ کہیں موجود ہے ایک چیز، اس کو لانے کا ذریعہ ہے. بالخصوص یہ شاعر پر فٹ آتا ہے. یعنی بسا اوقات آپ مصرع تخلیق کرتے ہیں اور وہ ایک چیز کہیں پہ مس ہو جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تخلیقی عمل جو آپ نے بات کی ہے تو یہ کہاں بندہ سوچتا ہے؟ کہتے ہیں جب آپ ایسے کرتے ہیں، ایسے آپ کرتے ہیں تو یہیں پہ وہ تخلیق کا سارا منبع ہے. اچھا، تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے جب میں نے ان سے اس کے بارے میں تخلیقی صنف کے بارے میں بات کی کہ اور میرا نظریہ بھی ہے کہ ایک میڈیم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امکانات سے لبریز نظم ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، یہ ادبیات پرچے میں شامل ہے. نثری نظم زندہ رہے گی، اس میں بہت سارے امکانات ہیں اور اس میں بہت سارے نئے شاعر آئیں گے اور اس میں اضافہ کریں گے. نثری نظم زندہ رہے گی لیکن ادب کی ایک صنف کے طور پر، شعر کی ایک صنف کے طور پر نثری نظم زندہ نہیں رہے گی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پوری دنیا میں اب آزاد نظم لکھی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں انگریزی نظم کا جو موجود کنٹمپریری ہے اس نظم کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ آزاد نظم ہی لکھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد نظم نثری نظم کے دستخط کو قاری کیا خود نثری نظم نگار ابھی تک نہیں پہچان سکا. اس میں انہوں نے 8-10 نظم نگاروں کے نام بھی لکھے، اب وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ ان میں کن کا نام لیا تھا، کہ یہ ضرور ہوں گے یہ لوگ جو ہمارے دوست ہیں. نجمہ منصور، میں دوبارہ دیکھوں گا اس کو اور میں وہ جو خاکہ لکھا ہے میں دوبارہ بھیجوں گا نجمہ بہن کو، کہ انہوں نے اس میں 10-12 نام لیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ صنف زندہ رہے گی، اس میں امکانات ہیں، اس نے زندہ رہنا ہے، لیکن یہ شعری صنف کے طور پر زندہ نہیں رہے گی اور یہ ایک صنف ادب کے طور پر، اردو ادب کے صنف کے طور پر ایک زندہ رہے گی. اچھا، اب میں 1-2 ذاتی باتیں کر کے تو بات ختم کروں گا. آغا صاحب سے میرا تعلق جو ہے نا بہت ہی محبت کا ہو گیا. یعنی طبیعت ان کی خراب ہوتی تھی
تو میں شام کو بھی چلا جاتا تھا، دوپہر کو لنچ کے ٹائم پہ بھی چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ بہت سارے ان کے پاس منور عثمانی بھی آتے تھے وہاں پہ، ناصر عباس نیر آتے تھے، خالد فتح محمد آتے تھے، نیاز صوفی آتے تھے، اور بس ایک مسعود تنہا آتے تھے، انور صدید آتے تھے، خورشید رضوی آتے تھے، خالد اقبال یاسر آتے تھے، یعنی کم تھے وہی لوگ جو سرگودے سے ان کے ساتھ تھے، وہی رہ گئے۔ اور زیادہ جو سارے یعنی سرگودا سے جو باہر کے لوگ تھے، میرا کہنے کا مقصد ہے وہ وہاں پہ نہیں آتے تھے، جو لاہور کے تھے، جو پنڈی کے تھے، یا کہیں اور کے۔ مجھے کچھ کہا آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے جی کسی کا مائک کھلا ہے، آپ کنٹینیو کیجیے پلیز۔ ہاں جی۔ اچھا۔ تو وہ بہت سارے کم لوگ آتے تھے، بہت کم رہ گئے تھے، اور اس پہ وہ دکھی بھی تھے، وزیر اعلیٰ صاحب دکھی بھی تھے۔ شاید شہدائی کا نام رہ گیا، شاید شہدائی ہوتے تھے، منور عثمانی آتے تھے، شاید شہدائی ہوتے تھے، شناور بھی آتے تھے، شناور بھی آتے تھے، وہ اپنا جان عالم منصیرہ سے آئے۔ ایک دفعہ میں نصیر احمد ناصر کو بھی لے کے آیا ان کے پاس۔ اچھا، تو اب میں آخری ایک دو باتیں کروں۔ تو وہاں ان کا ٹیلی فون وہاں دور ہوتا تھا، جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے، تو وہاں اٹھ کے وہ فون سننا جانا پڑتا تھا ان کو۔ اس وقت ان کا جسم بھی خم کھا چکا تھا، یعنی ان کو ایسے ہر تکلیف ان کی ہڈیاں جو تھی۔ تو وہاں سے اٹھ کے گئے تو واپس آ رہے تو انہوں نے کہا کہ ماورا والے خالد شریف کا فون تھا۔ تو میں نے کہا کہ کیا فرما رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ماورا کا وزیر اعلیٰ نمبر نکالنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی شعر پڑھا، میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں ڈائری اٹھانے لے گیا تھا، میں ان کی آخری باتیں بھی نوٹ کی ہوئی ہیں، جو آخری تحریر تھی وہ بھی میرے پاس تھی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے شعر پڑھا، اور میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اور بڑی تکلیف کا وقت تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ میرا نمبر نکالنا چاہتے ہیں۔ اب پھر امیر مینائی کا شعر پڑھا انہوں نے کہ میری خاک بھی لحد میں نہیں اب امیر باقی، میری خاک بھی لحد میں نہیں اب امیر باقی، انہیں مرنے کا ابھی تک نہیں اعتبار آتا۔ اور یہ 7 اپریل 2008 کی بات ہے۔ اسی زمانے میں میں نے ایک طویل نظم لکھنے کا ارادہ کیا، تو طویل نظم تو مکمل نہ ہوئی، لیکن اس کا کچھ حصہ مکمل ہو گیا، وہ میں کسی اور نظم میں شامل کر کے شائع کر دی۔ تو اس کا نام تھا الادین۔ تو الادین میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو کسی غار میں جاتا ہے الادین تو اس کو کوئی چیز چراغ ملتی ہے، یعنی اسی کو ڈیولپ کرنا تھا میں نے۔ تو الادین تو خالص پنجابی نام ہے، تو بہت خوش ہوئے، یعنی دیکھیں ان کو مٹی سے اور دھرتی سے کس طرح تعلق تھا۔ تو الادین پتہ ہے پنجابی نام ہے، تو الادین کا چراغ، ویسے تو الادین کا چراغ، تو بہت خوش ہوئے۔ تو اور انہوں نے پھر فارسی کا شعر سنایا کہ منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلے بو در سیستان، کہ یہ جو رستم ہے، جو رستم و سہراب کا اتنا بڑا رستم نام ہے پہلوان کا، تو یہ میں نے بنایا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے اس کو میں نے بنایا ہے، اگر اس کو میں نہ بناتا تو سیستان کے جنگلوں میں گدھے کی طرح اس نے پھرنا تھا۔ بات یہ ہے
اور میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وزیر آغا صاحب نہ ہوتے تو میں نے بھی وگرنہ جلے بود در سیستان ہی ہونا تھا. میں چراغ ہمیش کا، انجلا کا، اور بالخصوص نجمہ منصور کا، اور برادرم یوسف خالد کا، اور جو دوسرے احباب یہاں میں راشد صاحب ہیں شاید، اور عامر عبداللہ جنہوں نے اس کی نظامت کی، اور وہ امیر علی بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اردو ادب کے، ان کا مشکور ہوں. اگر کوئی نام رہ گیا تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، وزیر آغا صاحب کو یاد کرنے کا وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو تخلیقی طور پر بھی تباہ نہ رکھے، اور وزیر آغا کی محبت کا جذبہ بھی آپ میں برقرار رکھے کہ جس قدر آپ استاد سے محبت کریں گے اسی قدر آپ کو فیض ملے گا، یہ میرا یقین ہے. اور میں نے اس کے بعد آخری بات کر دیتا ہوں کہ جب وہ میری کتاب شائع ہوئی تو میں سانس توڑتا ہوا تو ان کو میں نے مسودہ دی. باتیں بہت ساری ہیں، اب درمیان میں مجھے ایک اور یاد آ گئی ہے، اب وہ بھی بات کر دیتا ہوں، پھر یہ آخر کی بات کر لیں کہ یہاں عمران غنی صاحب ڈی جی لائبریریات قائد اعظم لائبریری میں آ گئے. وہ ہمارے دوست تھے، یہ سلمان نبی کے بھائی تھے، یہ جو نہیں ہے سلمان غنی کے بھائی تھے، یہ اور طرح کے ہیں، وہ اور طرح کے جینوئن آدمی تھا. تو اسے پتا چلا کہ میں وزیر آغا سے میرا تعلق ہے، تو اس نے کہا کہ میں اوراق کی ساری فائل یہاں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے آغا صاحب سے بات کی، بہت خوش ہوئے. پھر یہیں سے قائد اعظم لائبریری سے ایک آدمی گاڑی پہ گیا، پھر آگے ذوالفقار احسن صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے بہت کام کیا وزیر آغا کے لیے. سرگودا شناسی پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا. ان کی وساطت سے، ان کے گھر سے وہ ساری فائل اٹھائی اور الحمدللہ اس کو مجلد کر کے میں نے قائد اعظم لائبریری میں اسٹوڈنٹس کے لیے رکھوایا. اچھا، جب وہ میں سانس توڑتا ہوا 2010 میں شائع ہوئی، اس میں 2009 میں حضرت وزیر آغا کا انتقال ہوا، تو میں نے ان کو دیا کہ دباچہ لکھنے کے لیے. تو ان کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کتاب، اس نظموں کے بارے میں نے کیا لکھنا ہے. لیکن وہ جب میں گیا ایک دن تو وزیر آغا صاحب کیولری ہاسپٹل میں شفٹ ہو چکے تھے، اور ان کی جو صاحبزادی تھی وہ آئی اور انہوں نے بالخصوص مجھے مسودہ دیا. کہتے جاتے ہوئے بھی وہ اتنا پریشان تھے کہ یہ اقدار جاوید کو مسودہ ضرور دینا، مسودہ دینا، بھول نہیں جانا. اس قدر اس وقت بھی، اس کے بعد وہ واپس گھر نہیں آئے، یعنی وہ مرض الموت میں تھے. اچھا، جب میں پھر وہ عمران غنی کے پاس گیا تو اس نے کہا کوئی یار 2 لفظ لکھوا لو، یار وزیر آغا سے 2 لفظ لکھوا لو، وہ اس صدی کا سب سے بڑا تنقید نگار ہے. میں نے کہا عمران غنی صاحب، آپ وزیر آغا صاحب کے بارے میں مجھے ایسے بتا رہے ہیں جیسے میں ان کو جانتا نہیں ہوں. آپ دوستوں کا اور آپ کی تنظیم کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی محبت بھری باتیں کرنے کا موقع دیا. آپ سلامت. انتظار صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جی عامر، وقت دیا اور اس قدر پیاری گفتگو، اس قدر محبت بھری گفتگو کی. ہمارے لیے باعث اعزاز ہے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے عامر، گفتگو کرنا، ان کے حوالے سے بات کرنا، ان کی بات سننا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اس قدر گفتگو فرمائی. آج ہم سب دوست انجلا ہمیش، ناجیہ احمد، راشد جاوید احمد، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے
دیگر تمام دوست جو اس تنظیم سے وابستہ ہیں، میں مجھے اپنے سب سے پیارے دوست کا نام بھول گیا، دیکھ لیں میں کیا کروں، ممتاز حسین، تو چلو نوازش دوست ہیں جو کسی نہ کسی شکل، نجمہ ممتاز منصور، صاحب السلام علیکم. ممتاز جی صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل بالکل ٹھیک ہوں. دعائیں آپ تو خاموش یہ رہے، سب آپ نہیں شامل نہیں نہیں ہوئے گفتگو میں. سر آپ میں تھے اس کی لائبریری تن میں بڑی گوش رہا دیر ہوں، تک. ایک ایک لفظ آپ کا اتنے غور سے سنا ہے کہ میرے لیے موتی تھے وہ، اتنے بڑی خوبصورت محبت. آپ نے بات کی ہے کہ دل حشاش بشاش ہو گیا. بہت بڑی محبت. یعنی کہ اٹ واز انلائٹمنٹ ٹو اس. اور سب دوست یہاں پہ ہیں اور اتنا فخر ہو رہا ہے مجھے اتنی محبت کے ساتھ جو ہے. عامر تو بھائیوں کی طرح ہیں، میرا گرائیں بھی ہے، میرا محلے دار بھی ہے، اور پھر اتنا محبت اور پیار دیتا ہے جنگ میں جب بھی جاتا ہوں. تھینک یو عزت افزائی بہت کا عامر. شکریہ، بہت شکریہ. تو اب میں ملتمس ہوں جناب راشد جاوید احمد سے کہ وہ اختتامی کلمات پیش فرمائیں. جی بہت شکریہ عامر عبداللہ. آج کا اجلاس پہلے کی طرح ہی بہت بھرپور اجلاس رہا ہے، اور ہمارے جو دانشور اس میں شریک تھے، جناب منور عثمانی، جناب یوسف خالد، محترمہ نجمہ منصور، اور صدر اجلاس جناب اقتدار جاوید، انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ڈاکٹر وزیر آغا کی تخلیقی بصیرت اور فن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہمارے لیے اور حاضرین و سامعین کے علم میں گراں قدر اضافہ کیا ہے. آج کے اجلاس میں ہمارے بہت سے دوستوں نے شمولیت کی، جن میں مومنہ سبحانی، ساجد علی امیر، رشی خان صاحب، سعدیہ بطول، ڈاکٹر ماجد مشتاق، عاصم جی حسین، صوفیہ شیرین اور ڈاکٹر عزیز ملک، ممتاز حسین، سرور غزالی، ڈاکٹر مہر زیدی بھی تھیں، اور مہجور بدر کا مجھے میسج آیا تھا کہ وہ شامل ہونا چاہتے تھے لیکن وہ نیٹ کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکے. تو ان تمام احباب کا میں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک بھی تھے. جی عبدالعزیز ملک صاحب کا بھی میں نے نام لیا ہے کہ وہ بھی شامل تھے، اور ان سب کا بہت بہت شکریہ چراغ ہمیش کی طرف سے کہ وہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور آخر دم تک بیٹھے بھی رہے ہیں. میں صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ جب میں گوجرانوالا سے ہجرت کر کے لاہور پہنچا اور اردو ادب کی یا ادب کی لٹریچر کی جو ہے آغوش میں پاکری ہاؤس لاہور میں نے آنکھ کھولی، تو اس وقت ڈاکٹر وزیر آغا اور احمد ندیم قاسمی کے اختلافات جو تھے وہ زوروں پہ تھے. جو ہم نے سنا وہاں دیکھا اپنی آنکھوں سے، قاسمی صاحب کے گروپ کا اخبارات اور میڈیا پر بڑا قبضہ تھا، اس لیے بہت سے پبلشر جو ہیں وہ وزیر آغا کی کتب شائع کرنے سے گریز کرتے تھے. اور قاسمی صاحب کے منہ سے تو ہم نے یہ جملہ بھی سنا کہ انور سدید، جو کہ وزیر آغا کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، کا نام لیتے ہی میری زبان پلید ہو جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر سلیم اختر جو پکے قاسمیے تھے، انہوں نے اپنی خود نوشت میں جو تھی نشان جگر سوختہ شاید میں انور سدید کے نام کی جگہ انہوں نے دشمن نمبر 1 لکھا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ گروپ آج اس طرح سے موجود نہیں ہے. ویسے بھی آج کی نظم ہو یا نثر یا افسانہ اس دور سے کہیں آگے کا سفر طے کر چکا ہے. وزیر آغا جو ہیں وہ اردو ادب میں جدید تنقید اور شاعری کے میدان میں ایک اہم شخصیت تو ان کو مانا جاتا ہے، لیکن ان کے خیالات اور اسلوب پر تنقید بھی بہت ہوئی. ناقدین نے ان کے کام کو غیر متوازن اور روایت سے کٹا ہوا خیال بھی ظاہر کیا. لیکن آج کے اجلاس میں جو ہمارے مقرر تھے، دانشور تھے، انہوں نے کافی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا نقطہ نظر اپنا بیان کیا اور ہمیں بھی کچھ سوچنے پر مجبور کیا. بہرحال آج کا اجلاس جو ہے وہ مقررین اور سامعین کے حوالے سے کامیاب اجلاس رہا. میں تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہوا تھا، اور جب میں واپس آیا
تو عامر عبداللہ کی نظامت جو ہے وہ میرے لیے خوشگوار حیرت تھی. انہوں نے اچھی نظامت کی ہے، لیکن وہ جو انجلا جی کی نظامت کے دوران ایک کنٹینیوٹی ہوتی تھی وہ تھوڑی سی میں نے مس کی ہے. ناجیہ جی اگرچہ کسی سفر میں ہیں تاہم وہ ہمارے ساتھ شامل رہی اور ریکارڈنگ میں بھی رہی. میں ایک بار پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. جی ناجیہ، انجلا جی. بہت بہت شکریہ راشد صاحب. اور میں تو یہ کہوں گی کہ جس طرح سے عامر نے نظامت کی ہے اور جس تسلسل سے، کیونکہ ان کی جانکاری بھی اس حوالے سے بہت ہے، تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں تمام دوستوں کا. اور ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ سب کے خدمت میں. اقتدار جاوید صاحب، مرزا منصور صاحبہ، یوسف خالد صاحب اور منور عثمانی صاحب، تمام دوستوں جو آج کے گفتگو تھا ان کا شکریہ، اور جو آج ہمارے ساتھ رہے دوست ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ، شب بخیر. اگلے ہفتے نیا پروگرام، نئی نشست. شکریہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستوں. وعلیکم السلام. شب بخیر. Congratulations for Angela Hamesh group. نجمہ منصور نے